अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। ये आर्मी बेस्ड नावल है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपके साथ ही इसको मैं रीड करूँगी। तो चलिए इस नावल को शुरू करते हैं। इस नावल का नाम है नैन जान और इसकी राइटर हैं ज़ैनब सरवर। वो पाक फ़ौज का जांबाज सिपाही, किसी बेटा किसी का भाई। वो सब्ज़ परचम में लिपटा सिपाही, किसी की जान है वो सिपाही। इसके मुताबिक वो मेरा दोस्त नहीं, मेरे मुताबिक वो मेरा सिपाही, सिर्फ मेरा सिपाही। ये कहानी है एक दलेर सिपाही की। ये कहानी है मोहब्बत की। ये कहानी है उन दोनों की जो दोस्त ना थे। ये कहानी है उन दोनों की जिनका रिश्ता शायद कभी ना जान सके। ये कहानी है नैन और इसके प्यारे जान मोहम्मद की। शहर कायद उर्फ रोशनियों का शहर। वक्त सहर। गुमनाम सड़क पर बनी हवेली, नूर हवेली, दिलावर हुसैन की मलकियत, जहाँ की शहजादी थी नैना दिलावर उर्फ नैन, जान मोहम्मद की नैन। इस हवेली की तरफ सरसब्ज़ बाग था। ऊपर से देखा जाए तो ऐसे लगता था कि मायनो हरियाली के समंदर के बीच कोई महल खड़ा है। नैना दिलावर उर्फ नैन, जान मोहम्मद की नैन, अपनी हर सुबह का आगाज़ इसी ही बाग में किया करती थी। वो रोज़ उस हरी बेलों वाले लंबे से झूले पर घंटों झूलती थी जो इसने बचपन में जान मोहम्मद के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें से निकलती बेल इन दोनों की तरह बढ़ती गई और अब झूले पर इसकी गिरफ्त मजबूत होती गई थी। जिस वक़्त ये झूला बनाया गया था, इस वक़्त नैन 10 साल की थी, भूरे छोटे बालों वाली, और जान इससे पूरे 1 साल छोटा था। यानी जान मोहम्मद 9 साल का था, सुनहरे बालों वाला, जो इसके माथे पर हर वक़्त पड़े रहते थे। जान, अगर मैं तुम्हारे बिना इस झूले से गिर गई तो देखो, तुमने रस्सी भी शायद ढीली बांधी है। वो दरख्त पर चढ़े नौउम्र जान मोहम्मद को नीचे से खींचकर बता रही थी, जो अपने नन्हे हाथों से अपनी सारी जान लगाकर रस्सी को बांधने में लगा था। जान मोहम्मद नैन के लिए कोई चीज़ बनाए और वो सही ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? इसने माथे पर से न आने वाले पसीने को अंगूठे से झटक कर नैन को चोर नज़र से देखा था, जो नीचे से खड़ी इसे अब घूर रही थी। चलो नैन, अब बैठ जाओ, मैं तुम्हें पीछे से झूला झुलाता हूँ। दरख्त से नीचे खुद को इसके बराबर में खड़ी नैन को बोला था, जो अब अपनी जगह से ज़रा बराबर भी नहीं हिल रही थी। नैन, ये लकड़ी मैंने रस्सी पर बाबा से बंधवाई थी, और तुम डरो मत, जब तक जान मोहम्मद ज़िंदा है वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। इसने बहुत अपनाइयों से बोला था, और फिर नैन ने इसकी बातों पर पलकें झपकाए और मुस्कुराकर झूले पर बैठ गई, और फिर वो झूला झूलती और झूलती गई। नैन, नैना, नैन, कान में पड़ती अपनी नाम की आवाज़ से इसके पैर में जो हवा में थे ज़मीन पर रखे थे भूरे काले लंबे बाल जो उड़ रहे थे, वो भी थम कर नीचे कमर तक आ गए थे। अब इसने आंखें खोली थीं और सामने वो खड़ा था। वाइट शर्ट के ऊपर इसने फौजी टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके बटन कभी बंद ना होते थे। सुनहरे बाल, जो कि अब सुनहरे कहलाने के लायक तो ना रहे थे, बड़े होने के साथ साथ बालों का सुनहरा रंग अब हल्के भूरे रंग में तब्दील हो गया था, जिसको इसने जेल से पीछे सेट कर रखा था। जान, तुम कब आए हो और तुमने मुझे इत्तला भी नहीं की? सो बैठ। वो झूले से उतरकर अब जान मोहम्मद के सामने खड़ी थी। इन दोनों का कद अब बराबरी का ना रहा था। जान मोहम्मद कद में नैना से लंबा हो गया था, सो नैना को हमेशा चेहरा ऊपर करके बात करनी पड़ती थी। जब तुम आराम से झूल रही थी, जब ही आया दरवाजे से। अब नैना की जगह वो झूले पर था। क्या पता इनको नैना की गर्दन पर तरस आ गया हो, जो हमेशा इससे खड़े होकर बात करने में दुख जाया करती थी, या शायद वो इसको हमेशा ऊंचा देखना चाहता था। सब छोड़ो, ये बताओ, ये बूट्स और ये शर्ट पहनकर तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? नैन ने इसकी तैयारी पर चोट करते हुए पूछा।
समझो मेरे जीने का मकसद पूरा होने वाला है। जान मोहम्मद मुस्कुराया था और नैन के चेहरे का रंग उड़ गया था। अल्लाह ना करे जान, माना कि तुम वतन के लिए शहीद होना है, तुम इसे मकसद कहते हो, मगर इतनी जल्दी तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कम से कम फौज में चले तो जाओ पहले, और मेरे सामने ये ही बात करना ज़रूरी होती है क्या? वो तो यकीनन सदमे की कैफियत में थी। जान मोहम्मद हमेशा नैन को यही बातें कहता था और वो हमेशा डर जाया करती थी। लगता है मुझसे ज़्यादा तुम्हें मेरी शहादत का शौक़ है। मैं तो ये बताने आया था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। शायद वो सच में बेखौफ था। शायद नैना सच कह रही है कि वो सिर्फ शहीद ही होना चाहता है। शायद वो इसीलिए ही ज़िंदा है, शहादत के लिए। कहाँ जा रहे हो तुम? ट्रेनिंग के लिए। अब आवाज़ में हल्कापन था। शायद इसकी मुस्कुराहट ने नैन को थोड़ा सा सुकून दिया था। अपने शहर वापस, जहाँ से आया था, तुम्हारे पास। चित्राल की वादी। नैन के मुंह से बेख्तियार निकला था। वो कैसे भूल सकती है जान से अपनी पहली मुलाकात, जब वो इससे इसी तरह ही बाग में घूम रही थी, 10 साल की बच्ची, जब नंगे पाँव घास पर पड़ते और गुदगुदी के बायस वो खिलखिला उठती थी। तुम यहाँ कैसे आए? नाम क्या है तुम्हारा? बादामी रंग की फ्रॉक पहने, बड़ी बड़ी सी आंखों से देखती वो सुनहरे बाल वाले बच्चे से पूछ रही थी, जो कद में इसके ही बराबर था। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मैं दरवाजे से आया हूँ, मुस्कुराकर कहा था, जबकि हवा के झोंके से इसके नन्हे सुनहरे बाल माथे पर बिखर रहे थे। माफ़ करना, मुझे लगा ये भी हमारे घर का हिस्सा है, इसलिए आ गया। जान मोहम्मद। अच्छा तो जान, क्या तुम यहीं हमारे पास वाले घर में रहने आए हो? इसने जान की बातों को इग्नोर करते बोला था कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया है। शायद वो इसके सुनहरे बाल से बहुत पसंद आए थे। हाँ, मैं चित्राल से आया हूँ। अम्मी कह रही थी मोहम्मद अब हम यहीं रहेंगे। वैसे तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया? जान मोहम्मद ने नैना की आंखों में देखते हुए बोला था, जो नीचे अपनी फैली हुई किताबें और बिखरी हुई कलर पेंसिल्स के पास बैठ गई थी और अब इसे भी बैठने का इशारा किया था। मेरा नाम नैना दिलावर है। मैं यहाँ मेरे साथ का कोई भी नहीं, इसलिए मैं अकेले ही खेल लेती हूँ। इसने सामने फैले सामान की तरफ इशारा किया था, जहाँ देखने पर सिर्फ पता चलता था कि नैना को पेंटिंग से लगाव है। फारिग औकात में वो यही काम किया करती थी। कोई भाई बहन भी नहीं तुम्हारा? जान की बात पर नैना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। मेरा भी कोई बहन भाई नहीं है। जान ने इसकी तरह कहते एक कागज़ उठाया था और अब कुछ लिख रहा था। वो किताब को घुटनों पर रखे पर्चे पर लिख रहा था, जिसके बायस नैना देख ना सकती थी। नैना, तुम्हारा नाम कैसे लिखते हैं? पहली दफ़ा सुना है तो स्पेल करना नहीं आता। कितनी मासूमी से बोला था। नैना ने हंसकर इसको स्पेल करवाया। इसके बाद जान वो कागज़ इसे थमाकर फ़ौरन उठ गया था। आई लव यू नैना दिलावर। नैना ने जोश में आकर ज़ोर से पढ़ा था और कच्चे जहन में जब बात समझ आई तो मुंह खोले जान मोहम्मद को तकती रही। मोहम्मद, जान मोहम्मद। बेटा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ऐसे ही किसी के घर में नहीं आते बगैर इजाज़त के, बुरी बात होती है। वो गार्ड ने बता दिया। शुक्र है कि तुम यहाँ हो। और जान मोहम्मद के वालिद इसे तनकीद करते वहाँ से ले गए। इनकी इस दिन इतनी ही मुलाकात हुई थी और इस दिन के बाद इन दोनों की ज़िंदगियों में एक इजाफा हुआ था। वो था इस बेनाम रिश्ते का, जो इन दोनों के दरमियान किसी गोंद की मानिंद था। जहाँ नैन नहीं वहाँ जान नहीं, जहाँ जान नहीं वहाँ नैन कहाँ। इन दोनों घरों के दरमियानी दीवार भी एक ही थी, जिसमें से निकलता दरवाज़ा दोनों घरों को मिलाता था। दरअसल मुराद साहब यानी जान मोहम्मद के वालिद और नैन के वालिद दोनों दोस्त थे। दिलावर हुसैन नैना के वालिद ने मुराद साहब को काम के सिलसिले में रहायशगाह का इंतज़ाम करवा दिया था और अब शहरी ज़िंदगी में दावत दी थी। बस वो लोग फिर कभी अपनी वादी वापस ना गए और वो दोनों यूं ही बड़े होते गए। एक बार रात का वक्त था, जब चांद आसमान में पूरा छाया हुआ था। वो दोनों झूले की एक तरफ घास पर लेटे थे। ये इस वक्त की बात है जब झूले की रस्सियों पर हल्की हल्की बेल उगना शुरू हो गई थी। वो दोनों आसमान में
ہاتھ اٹھائے، ستارے گننے کی ناکام کوشش میں تھے، ستارے، انگنت ستارے۔ جان کیا یہ ستارے ہم کبھی نہیں گن پائیں گے؟ نین نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولا تھا، جو اٹھائے سے اب درد ہو چکا تھا۔ امی کہتی ہیں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، بلکہ وہ ستارے بن جاتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، کبھی کہیں نہیں جاتے۔ وہ ایسا ہی تھا، نین کچھ پوچھتی اور وہ اس سے متعلق کچھ اور بتانے بیٹھ جاتا تھا۔ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے اب، میں اور نہیں گن سکتی۔ نین نے ابھی اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی اور اٹھ بیٹھی۔ نین، میں بھی ستاروں جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب جان محمد نے نین کو اپنی دلی خواہش بتائی۔ اس 9 سال کی عمر میں ہی وہ ایسے خواب سجائے بیٹھا تھا۔ شہید ہونا مطلب؟ جان، تم مرنے کی بات کر رہے ہو؟ پھر میں تمہیں ستاروں جیسا نہیں بننے دے سکتی۔ چھوٹی سی نین کی آنکھوں میں اس بات سے پہلی بار آنسو آئے تھے۔ اس کا تو بچپن سے کوئی ہم عمر نہ تھا، نہ ہی کوئی دوست۔ جان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ اور اب تو شاید وہ سانس بھی نہ لے سکے جان کے بغیر۔ ارے یار، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے تو اپنے پرانے گھر میں ہی سب کو بتا دیا تھا کہ میں بھی فوج میں جاؤں گا، سپاہی بنوں گا، شہید بھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ کتنا بے سکون اور پرسکون ہے، وہ کتنا بے خوف اور پرسکون ہے وطن کے لیے شہید ہونے میں۔ وہ نوعمر جان محمد آنکھ میں صرف ایک ہی خواب سجائے ہوئے تھا۔ تم میری بات مانو گے؟ بھولو مت، امی نے ہی بتایا تھا کہ میں تم سے پورے 1 سال بڑی ہوں، تو تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ نین نے حکمیہ کہا تھا، جس پر جان محمد کھلکھلا اٹھا تھا۔ اور تمہاری امی یہ بھی کہتی ہیں کہ تم عقل میں جان محمد سے چھوٹی ہو۔ جان محمد نے کندھے اٹھا کے کہا۔ جان، ہم دوست ہیں نا؟ نین نے فوراً آنکھیں جھپکتے بولا، جبکہ دونوں اٹھ کے بیٹھ گئے تھے۔ نہیں، ہم دوست نہیں ہیں۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح یہی کہہ دیتا تھا کہ وہ دونوں دوست نہیں ہیں۔ تو پھر تم میری حفاظت کیوں کرتے ہو؟ جان، جو اپنے ننھے ہاتھوں کے سہارے اٹھ کے جانے لگا تھا، اس کی بات پر رکا تھا۔ میں تو ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا نین، مگر میں تمہارا دوست نہیں بنوں گا۔ جان محمد بول کر رکا نہیں تھا، بلکہ وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ نین آج بھی پہلے کی طرح اس کو صرف جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ طے تھا کہ نینا دلاور سچ میں جان محمد سے کم عقل تھی؟ جان محمد کے جانے کی خبر سن کر نینا بے حد اداس ہوئی تھی، پر کہیں کہیں خوش بھی تھی۔ جان کی خواہش تھی فوج میں جانا، اور وہ بھی تو پھر ہمیشہ سے اس کی اس خواہش کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر اب جب یہ سب حقیقتاً سچ ہونے جا رہا تھا کہ جب اس کا جان سچ میں ایک فوجی بننے جا رہا ہے، تو وہ گھبرا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ رات کے کھانے پر دونوں گھر نور حویلی کے باغ میں اکٹھا تھے۔ جان محمد نے کل تک چلے جانا تھا، بس اسی لیے یہ چھوٹی سی دعوت پر مراد صاحب کی فیملی کو مدعو کیا گیا تھا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کی میز، جس کے اطراف لڑیاں لٹک رہی تھیں، سفید رنگ کا کپڑا جو سبزے کے ساتھ سجاوٹ کے لیے تھا۔ ان کی اس میز پر بھی کچھ بیلیں لگائی گئی تھیں، جو فی الوقت تھوڑی چھوٹی تھیں۔ جان محمد کی اب ایک چھوٹی بہن بھی تھی، جو کہ اس وقت 8 سال کی تھی۔ ان دونوں کو بھی تو ساتھ میں بڑے ہوتے ہوئے پورے 10 سال گزر گئے تھے کہ سامنے وہی فوجی شرٹ میں ملبوس جان محمد 19 برس کا تھا، اور سامنے سے میز کی طرف آتی ہوئی نینا 20 سال کی تھی۔ اس وقت اس نے بادامی رنگ کی لمبی فراک پہنی ہوئی تھی۔ ہاں، وہی پہلی ملاقات کی جیسے بادامی رنگ کا لباس۔ نینا بیٹا، تمہارا MBBS کیسا جا رہا ہے؟ جب وہ سب کو سلام کرتی بالکل جان کے سامنے بیٹھی تو مراد صاحب نے اس سے سوال کر ڈالا۔ جی تایا ابا، بالکل ٹھیک، بالکل، مجھے تو آسان ہی لگتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دے دیا تھا۔ مگر جان محمد کی ہنسی اس سے چھپی نہ تھی۔ ان دونوں کو ہی معلوم ہے کہ نینا یہ ڈاکٹری کی تعلیم کتنا رو رو کے پڑھتی ہے۔ مراد صاحب دلاور حسین سے بڑے تھے، جس کے باعث نینا مراد صاحب کو تایا ابو اور جان کے والدہ کو تائی امی کہا کرتی تھی۔ ایسے ہی جان اور اس کی بہن پلوشہ دلاور حسین کو چاچو اور نین کی امی کو چچی بلایا کرتے تھے۔ ان دونوں گھروں کا کوئی
اور خاندان نہ تھا، مطلب کہ مراد اور دلاور صاحب کا کوئی بہن یا بھائی نہ تھا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو وہ سب تو نور حویلی کے اندر جا چکے تھے، پر نین اور جان تو شاید آج ساری رات اپنے جھولے کے پاس ہی رہنا چاہتے تھے۔ سبز بیلوں والا جھولا، نین کے لیے جان محمد کا بنایا ہوا جھولا، ان دونوں کی ایک حسین نشانی۔ جان، میں نے کچھ سوچا ہے؟ اور جان محمد پھر سے جھولے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے یہ سوچا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد میں بھی آرمی میں اپلائی کر دوں گی، پھر ہم ایک ساتھ کام کیا کریں گے اور تم سے ملنے کے لیے بھی مجھے بہت دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ جان محمد مسکرانے لگا اور نین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تو کیا یہ طے تھا کہ نینا دلاور سچ میں جان محمد سے کم عقل تھی؟ آپ ایسے کیا مسکرا رہے ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں، اور تم نہ مجھے کم عقل نہ سمجھا کرو، تم سے پورے ایک... ہاں، میں جانتا ہوں تم مجھ سے پورے 1 سال بڑی ہو، جس کے مطابق مجھے تمہاری باتیں ماننی چاہیے۔ اب یہ بات کیا اپنے ماتھے پر لکھوا لوں؟ ساری زندگی ہو گئی سنتے ہوئے۔ جان محمد کی آواز میں نروٹھا پن در آیا، وہ ناراض ہو جاتا تھا اس بات پر۔ اچھا نا، سوری، معاف کر دو، میرے تو منہ سے نکل جاتا ہے بس۔ نین نے بولتے ہوئے برابر میں لگے پھولوں میں سے ایک پھول توڑ کر جھولے پر جان کے برابر میں رکھا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے میرے ہی طریقے سے مناؤ گی اور میں مان جاؤں گا؟ جیسے میں تمہاری طرح ایک پھول پر پگھل کر سب کچھ بھول نہیں جاتا۔ یہ جان کا طریقہ تھا جو وہ اس ہی پر اپنا رہی تھی، پھول دیکھ کر منا لینا۔ ایسے تو مجھے بھی پھر ناراضگی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ جو تم ایک پھول لے آتے ہو میرے ناراض ہونے پر، وہ بھی میرے ہی باغ سے۔ لو جی، نین بھی نیچے ناراضگی سے بیٹھ گئی تھی، اس سے بھلا کب جان کی ناراضگی برداشت ہوتی تھی؟ جان! کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نین نے آواز دی تھی، پر اوپر نہ دیکھا تھا۔ جب جواب نہ ملا تو چہرہ اٹھا کر جھولے پر بیٹھے جان محمد کو دیکھا تھا، جو شاید جب سے ہی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جان، ہم تو دوست نہیں نین، ہم دوست نہیں ہیں۔ جان نے پھر نینا کی بات کاٹ دی تھی، پر یہ والی بات میں کچھ اور بھی تھا۔ نین نے ہمیشہ کی طرح بے یقینی اور پھر معصوم شکل بنا کر جان کو دیکھا تھا۔ آج تم ہر بار کی طرح ایسے جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ جو ہر بار کی طرح آج بھی اٹھ کے جا رہا تھا، مگر نین نے اسے روک لیا تھا۔ ہم دوست نہیں ہیں، اور کیا سننا چاہتی ہو؟ جان نے پلٹ کر کہا تھا۔ اس کی بری آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، پر نین، کیا وہ سچ میں اس سے کم عقل تھی؟ تمہیں پتہ نہیں اس بات پر کیوں مسئلے ہوتے ہیں، پر سن لو، تم میرے سب سے اچھے والے دوست ہو اور ہمیشہ رہو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم کچھ بھی کہو۔ اور جان محمد جواب دیے بغیر ہی پلٹ گیا تھا۔ ہاتھ میں نین کا دیا پھول جو پکڑ کر شاید وہ لے کر جا رہا تھا، اب وہیں گرا گیا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو کر نہیں جا سکتے، سمجھ آئی؟ وہ جو دروازے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، پیچھے سے نین کی آواز میں اسے نمی محسوس ہوئی تھی، پر وہ چلا گیا تھا اور نین ہمیشہ کی طرح سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نور محل کے باغ میں آج ہی صبح کچھ اداسی، خوشی اور عجیب سی ہی کیفیت لائی تھی۔ آج وہ بالکونی میں کھڑی تھی، جہاں سے نیچے دونوں گھروں کے باغ آسانی سے دکھتے تھے، خاص طور پر وہ دیوار جو دونوں گھروں کو باہمی ملاتی تھی۔ نیچے کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں نمی تھی، سب کا لاڈلا سمجھدار جان محمد ان سے دور جو جا رہا تھا۔ تو کیا وہ ایک نظر بھی نین کو نہیں دیکھے گا؟ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ مگر وہ بھی تو نیچے جا سکتی ہے، اپنی جان کے لیے تو وہ یہ کر ہی سکتی تھی۔ ہاں، وہ انا پرست نہیں تھی، جان کے لیے تو بالکل نہیں۔ اور نین نے الٹے قدم اٹھاتے بھاگنا شروع کیا تھا۔ وہ دوڑ رہی تھی، کمرے سے نکلتے، کوریڈور میں بھاگتے، سیڑھیاں اترتے، وہ لاؤنج میں سے تیزی سے نکل رہی تھی، جامنی فراک بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ باغ میں پہنچتے اسے وہ سامنے ہی دکھا تھا، وہ جھولے کے پاس تنہا کھڑا تھا، شاید گھر والے سب باہر کو تھے، اور وہ شاید نینا کے لیے ہی رکا ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے، اپنا خیال رکھنا نین۔ وہ جان کے سامنے رکی تو اس کے جھولتے بال بھی کمر پر ٹہرے تھے۔ جان اسے بالکل ویسا ہی لال گلاب دے رہا تھا جو رات کو وہ یہاں گرا کر چلا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کو گلاب دے رہا تھا، مگر ناراض تو جان تھا نینا سے، پھر وہی کیوں دے رہا تھا؟ لے لو بھی اب۔
اور ہاں، یہ میں نے تمہارے باغ سے نہیں توڑا، اپنے باغ سے لے کر آیا ہوں۔ اور وہ ہنس دی تھی، مطلب تلخ فضا چھٹ گئی تھی، یا پھر ان کے درمیان کبھی کوئی تلخیاں آ ہی نہیں سکتی تھیں۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا جان، خدا حافظ نین، پھر ملیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی طرح ہی چل دیا تھا۔ ہاں بالکل ہمیشہ کی طرح وہ جا رہا تھا اور وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جان نے دروازے سے پلٹ کر پہلے نین کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا، پھر پلٹ کر چلا گیا۔ وہ بھی اس کے تعاقب میں گلاب کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ تو کیا یہ طے تھا کہ نینا دلاور سچ میں جان محمد سے کم عقل تھی؟ وہ تو چلا گیا تھا اپنے خواب سجانے پر، نینا جان محمد کی نین اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی اس طرح دور نہ ہوئے تھے، سالوں سے وہ ایک ساتھ ہی تھے۔ وہ باغ میں کھڑی جھولے کو تکتی جا رہی تھی جس کی بیلیں اب گھنی ہو گئی تھیں، پر اس پر بیٹھنے کا نینا کا دل نہ کیا۔ تو کیا جدائی اتنی مشکل ہوتی ہے؟ اس کو تو گئے ابھی اگلا دن بھی نہ ہوا تھا اور نین کی آنکھیں نم موتیوں سے بھر گئی تھیں، جیسے اس وقت آسمان چمکتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں کا پسندیدہ مشغلہ، رات میں ستاروں کی گنتی کرنا، بے حساب چمکتے ستارے جن کی کوئی حدود نہ تھی۔ تو کیا آسمان کی کوئی حدود نہیں، یا وہاں تک جانے کی کسی کو اجازت نہیں؟ 7 سال بعد، اور بس اسی ہی طرح ماہ و سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ اس کو گئے 7 سال گزر گئے۔ وہ آج بھی اس کے جانے کے بعد کی طرح روز آنسوں کو بہا دیتی تھی، اور کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار کبھی نہیں ہوتا، اور شاید جذبات ان میں سے پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ ٹریننگ پوری ہونے پر وہ واپس آیا تھا 2 سال پہلے سب سے ملنے، پر بدقسمتی کہیں یا تقدیر، نینا ایک پروفیشنل ٹرپ پر گئی ہوئی تھی ملیشیا، جس کی وجہ سے وہ پھر مل نہ سکے۔ تو کیا اس نے نین کا انتظار کیا ہوگا؟ کاش ان دنوں وہ ایک نیا نمبر لے لیتی، کم سے کم اس سے کال پر ہی بات ہو جاتی، یا کاش وہ اپنے آنے کی خبر ہی پہلے دے چکا ہوتا۔ جان محمد سے تو کسی کی کال پر بھی بہت مشکل سے بات ہو پاتی تھی، اور نین کی کبھی بھی نہ ہو پائی تھی۔ ان دونوں نے تو کبھی کال پر بات بھی نہ کی تھی۔ آخر کو وہ باغ میں لٹکا بیلوں والا لمبا جھولا ایسے ہی تھوڑی نہ تھا، بس تایا جان کا ہی رابطہ اس سے بحال تھا۔ وہ کیسا ہے، کہاں ہوتا ہے، کب کہاں جانا ہے، اور وہ خواب ہی کیا جس کے لیے قربانیاں نہ دینی پڑے۔ نینا دلاور، ہاں نین اب صرف نینا نہ رہی تھی بلکہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر بن چکی تھی، ڈاکٹر نینا دلاور۔ وقت نے اس کے خد و خال بھی بدل ڈالے تھے۔ وہ نقوش جو ذرا بچپن کے جھلک دکھاتے تھے اب کسی سمجھدار اور ایک خوبصورت دوشیزہ کی طرح تھے، جبکہ بھورے لمبے بال اب بھی ویسے ہی تھے۔ اب تو جان محمد بھی ایک باوقار و بہادر جوان نہیں، سپاہی، ایک سپاہی بن چکا ہے وہ۔ اس کا خواب صرف آدھا پورا ہوا ہے، اور نین ابھی ہی انہی زندگی کی مشکل ترین دنوں میں شمار کرتی ہے۔ کیا اس کا اصل خواب پورا ہونا وہ برداشت کر پائے گی؟ کیا اس میں بھی جان محمد کی طرح اتنی سخت ہے کہ وہ بے خوف ہو کر وطن کے لیے اپنا سب سے اچھے دوست نہیں، جان کے مطابق وہ تو دوست بھی نہیں، پر کیا وہ اتنی بڑی قربانی دے پائے گی؟ اور انہی سوچوں میں الجھتے وہ سمندر کے کنارے چلتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے پیر اب شل ہو گئے تھے، پھر بھی وہ رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ جی بابا، آپ نے فون کیا؟ تب ہی سے دلاور صاحب کا فون موصول ہوا تھا۔ نین بیٹا، بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، ہمارے جان کی پروموشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا بھی ہے۔ تم سن رہی ہو نین؟ اس کی آنکھیں جو کب سے رونے کے انتظار میں تھی، بابا کی بات سنتے آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ جی بابا سن رہی ہوں۔ کب تک آئے گا وہ؟ نین کے ہاتھ، زبان، پیر سب لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ تو نہیں پتا بیٹا۔ اچھا، تمہاری امی کہہ رہی ہیں کہ تم کب تک گھر آؤ گی، یا آن ڈیوٹی ہو ابھی بھی؟ جی بابا آئی بس، اور کال بند ہو گئی۔ تو کیا وہ سچ میں جان محمد سے ملنے والی ہے؟ کیا سچ میں، یا وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ پورے 7 سال بعد وہ اپنے جان محمد سے ملنے والی ہے، وہی جس کے ساتھ مل کر وہ تارے گنا کرتی تھی، جو اس سے پورے 1 سال، ہاں جو اس سے پورے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکان در آئی تھی، خوشی تھی، یا کیا وہ روتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی؟
صبح کا وقت تھا، وہ تو رات بھر خوشی کے مارے سو ہی نہ سکی تھی۔ وہ باغ میں کھڑی جھولے کو دیکھ رہی تھی جس کو اس کے جان محمد نے صرف اس کے لیے بنایا تھا۔ تبھی ایک تتلی، پیلے اور کچھ کالے رنگ کے پروں والی تتلی اس کے سامنے اڑنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے نین کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے ماضی جھلکنے لگا جب جھولے کی بیلیں گھنی نہ تھیں، اور ایسے ہی اسی طرح ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے باغ میں آئی تھی۔ نین نیچے گھاس پر بیٹھی پینٹنگ بنا رہی تھی جبکہ جان جھولا جھولتے سے دیکھ رہا تھا، پینٹنگ کو نہیں بلکہ نین کو دیکھ رہا تھا۔ نین، تمہیں پینٹنگ کرنا کتنا پسند ہے؟ اس وقت جان 15 برس کا تھا، مطلب نین 16 برس کی، تم سے زیادہ نہیں۔ اور جان محمد اس وقت دل کھول کر مسکرایا تھا۔ جان، تمہیں وطن کے لیے شہید ہونا کتنا پسند ہے؟ اس نے نگاہ پینٹنگ سے ہٹائے بغیر جان سے پوچھا تھا۔ تم سے بہت زیادہ، اور نین کے لبوں پر مسکان نمودار ہوئی تھی۔ کیا سچ میں مسکان ہی تھی؟ جان، تم کبھی مجھے اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ ایک اور سوال پوچھا گیا تھا، پر وہ اس کو ایک نظر بھی نہ دیکھ رہی تھی، اور وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بس شہید ہو جاؤں گا۔ وہ کتنا حقیقت پسند تھا، اور نین، وہ تو کبھی رنگوں سے باہر ہی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی تمہارے چترال کی ہی کسی پہاڑی پر کھو جاؤں گی، میں بھی کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے جان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی۔ چہرے پر پہلے والی کوئی مسکراہٹ نہ تھی، نہ غصہ، نہ کوئی غم۔ تو پھر کیا تھا؟ ہم دوست نہیں ہیں نین؟ اور وہ اٹھ کر چلتا چلا گیا۔ اس بار نینا نے اس کا تعاقب تک نہ کیا، بس جھولے کو ہلتا ہوا دیکھتی رہی جس پر وہ ابھی اٹھ کر گیا تھا۔ نین آپی، وہ حقیقت میں واپس جب آئی جب پلوشا جان محمد کی بہن نے اسے پکڑ کر ہلا ڈالا۔ شاید وہ کب سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ پیلے رنگ کی تتلی بھی اب موجود نہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے گزرا زمانہ اوجھل ہو گیا تھا، تتلی بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جی پلوشا، کہو کیسے یاد کیا آج سویرے سویرے؟ اس کا چہرہ جو جان کی یادوں سے تھوڑا پھیکا پڑ گیا تھا، فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجائے پلوشا مراد سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، پلوشا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مطلب کچھ بات تو ہے؟ ہاں جی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پلوشا کی ہنسی سے اس کی طبیعت میں بھی مسکان آ گئی تھی، اور اب وہ جھولے پر بیٹھتی پلوشا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ پلوشا نے اسے ہاتھ سے نیچے جھکنے کا اشارہ کیا کہ جیسے وہ اس کے کان میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نین مسکراتے ہوئے جھکی تھی۔ کل صبح آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے بہت ہی رازداری سے نین کو بتایا تھا، اور نین مسکرا دی تھی، جبکہ پلوشا وہاں سے بغیر دوسری کوئی بات کہے بھاگ گئی، اور نین اسے دیکھتے صرف یہ سوچنے لگی کہ ان دونوں بہن بھائیوں کو دوری بار چھوڑ کر بھاگنے کا کتنا شوق ہے۔ شہر قائد پیر کا دن، سورج طلوع ہونے کے بعد یہ تقریباً 7:30 بجے کا وقت تھا۔ بھلے وہ ایک شہری زندگی گزارتے تھے، مگر صبح جلدی اٹھنا ان کی عادت میں شمار ہوتا تھا۔ وہ نور حویلی کے اکلوتے بالکونی والے کمرے میں تھی۔ نور حویلی کی شہزادی اپنے کمرے میں تھی۔ لمبے نیلے رنگ کا گاؤن پہنے وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے لمبے بھورے بالوں میں برش پھیرتے جو کمر تک آتے تھے۔ وہ مسکراتی جا رہی تھی۔ خیر، یہ مسکراہٹ تو جب سے ہی اس کے لبوں کی زینت بنی ہوئی تھی، جب سے بابا نے اسے جان محمد کے آنے کی خبر سنائی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے سنگار چھوڑ کر دروازہ کھولا تھا۔ آپ کے لیے ہسپتال سے گاڑی آئی ہے، شاید ایک ایمرجنسی ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر وہ سیدھا ہسپتال چلی گئی تھی، اور اب دن کے 12 بج چکے تھے۔ سب مریضوں سے فارغ ہو کر جب گھر کال کرنے کے لیے بیگ میں فون تلاش کرنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو فون گھر پر ہی بھول چکی تھی۔ میم، آپ کے گھر سے کافی دیر سے فون آ رہا تھا، پر آپ ایمرجنسی میں فون کالز نہیں لیتی تو میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے اطلاع دی، اور نین نے ریسیور کان سے لگایا تھا۔ جی بابا، آپ فون کر رہے تھے؟ لالا نے بتایا نہیں کہ میں ایمرجنسی کے لیے جا رہی ہوں؟ نہ جانے کس نے فون اٹھایا تھا، اور نین نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ چاچو، نین کا فون ہے۔ اور نین کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ جان محمد کی آواز، مطلب جان گھر واپس آ گیا ہے؟ او خدایا! تو یہ تھا پلوشا کا سرپرائز۔ پرسوں ہی بابا کو اطلاع دی تھی، اور آج آ بھی گیا۔ اور وہ ریسیور وہیں چھوڑتے گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ یہ بھی نہیں سنا کہ پیچھے سے دلاور صاحب اسے پکار رہے ہیں۔ گاڑی اب گھر کی طرف رواں تھی۔ نینا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مانو
ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ جان سے ملنے والی ہے پورے 7 سال بعد اپنے جان محمد سے، نین کا پیارا جان محمد۔ گھر پہنچتے پہنچتے 2 بج چکے تھے۔ پہنچ کر سے یہ پتہ چلا کہ وہ سب اب اپنے گھر میں چلے گئے، سو وہ بھی وہیں سے دروازہ عبور کر گئی جان کے گھر میں۔ آج نینا آ گئی، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، پر ہم نے سوچا کہ کچھ آرام کر لیں، نینا کے مریضوں نے تو اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ نین کو دیکھتے مراد صاحب نے مسکراتے ہوئے بولا تھا، پر نین کی آنکھیں تو بس ایک ہی کے انتظار میں تھیں، اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جان بیٹا کمرے سے باہر نکلو، دیکھو کون آیا ہے۔ نین آئی ہے تم سے ملنے، انہوں نے شفقت و پیار سے نین کو دیکھتے جان محمد کو آواز لگائی تھی، مطلب وہ نیچے کے کسی کمرے میں ہی ہے۔ نین بھی مسکرا دی تھی۔ بابا مجھے کچھ کام ہے، آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ برابر والے کمرے سے نکلتی آواز نے نین کی مسکراہٹ پلوں میں چھینی تھی اور وہ الٹے پاؤں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے مراد صاحب کو بھی ہاتھ کے اشارے سے جان کو دوبارہ آواز دینے سے روک دیا تھا، جیسے وہ خود بعد میں آ جائے گی۔ باغ میں پہنچتے ہی اس کے ہاتھ سے بیگ اور پھولوں کا گلدستہ زمین بوس ہو گیا تھا، جو اس نے جان محمد کے لیے لیا تھا، اور خود بھی نیچے ڈھہ گئی تھی۔ چہرہ منٹوں میں تر ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر گھاس پر پھینکا تھا اور ہاتھ کی پشت سے گال کو رگڑ ڈالا تھا۔ وہ ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ نین کے لیے تو وہ دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتا تھا، اور ہاں اس نے فون پر بھی تو نینا سے بات تک نہ کی تھی۔ یہ بات تو وہ خوشی میں بھول ہی گئی تھی۔ تو کیا جان محمد بدل گیا ہے؟ کیا وہ سب کچھ بھول گیا ہے کہ نینا اس کے لیے کتنی اہم تھی؟ کیا وقت کے اس دور نے ان کا تعلق نیست و نابود کر ڈالا تھا؟ نینا روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جان محمد تو نینا کی آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ برداشت نہ کر پاتا تھا، اور اس سے تو شاید معلوم ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے کتنا روئی ہے، بلکہ رو رہی ہے۔ ایک بار جب نین 15 برس کی تھی اور جان 14 برس کا، تب سیڑھیوں سے گرتے ہوئے نین کے پیر میں شدید چوٹ آئی تھی، اور نین سے زیادہ شاید جان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جان بیٹا لڑکے تو بہادر ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہر چھوٹی بات پر نہیں رویا کرتے۔ دلاور صاحب جو ان دونوں کے پاس بیٹھے تھے، جان کے آنسو پوچھتے ہوئے اس سے گویا ہوئے۔ نین رونا بھول کر اب جان محمد کی روتی صورت دیکھ رہی تھی، جو ہاتھوں سے بار بار آنسو کو پوچھتا۔ چاچو میں کبھی نہیں روتا، مگر نین کے لیے جان محمد کچھ بھی کر سکتا تو رو بھی سکتا ہے۔ اور اس کے جواب کے بعد دلاور صاحب صرف مسکرا ہی سکے۔ نین اسے دیکھتی رہی، اور جب نین نے آنسو صاف کیے تو وہ ان خیالات سے واپس آ گئی اور خود کو گھاس پر بیٹھا پایا۔ نین! اور اس آواز کے بعد نین کا اوپر دیکھنا محال ہو گیا۔ روتے ہوئے جب نین کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، تو اس نے ڈوبتی اور آنسو سے بھری آنکھوں سے پیچھے دیکھا۔ سب دھندلا سا تھا، روتے ہوئے اس کو صرف کالے جوتے نظر آ رہے تھے۔ نین! جان محمد کی آواز دوسری بار اس کے کانوں میں پڑی، وہ اسے پکار رہا تھا، مگر نین نے اپنی آنکھیں اوپر نہ اٹھائیں، بس ان کالے جوتوں کو ہی دیکھتی رہی، جبکہ آنکھوں سے آنسو اب تک رواں تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو نین؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل رہی تھی، سو جان محمد اس کے برابر میں ہی ٹیک لگائے بیٹھ گیا، اور اب شاید پوری فرصت سے نین کو دیکھ رہا تھا۔ نین نے آنسو کو صاف کیا اور اب اس کی طرف پہلی بار نظر اٹھا کر دیکھا، پر سب کچھ دھندلا سا نظر آیا، جیسے تصویر کبھی کبھی دھندلی ہو جایا کرتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ اب کیا لفظوں کا سہارا لینا پڑے گا تمہیں رونے کی وجہ بتانے کے لیے؟ نہیں، مجھے پتا ہے۔ دراصل اس وقت کپڑے تبدیل کر رہا تھا جب تم آئی، اور کچھ تیار بھی کر رہا تھا، بس اس لیے ہی۔ اور تم جانتی ہو اچھے سے میں تم سے بات کرنے کے لیے فون کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، وہ آج بھی مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ نین کے دل میں جیسے ایک دم سے اطمینان آیا تھا، مطلب کہ جیسا اس نے ابھی سوچا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، دونوں کے درمیان کوئی وقت نہیں آیا تھا۔ جان محمد کو ابھی بھی نین کی اتنی ہی پرواہ ہے جتنی کہ بچپن سے تھی، اور آخر وہ ایسا کچھ کیسے سوچ سکتی ہے کہ جان محمد نینا کی اہمیت بھول جائے گا؟ جان محمد تو ہمیشہ سے نین کا تھا، اور نین کا ہے، اور ہمیشہ نین کا ہی رہے گا۔ شکریہ جان، نیچے گھاس پر پڑے اپنے چشمے کو لگاتی ہوئے مسکرائی تھی۔ نہ جانے کیوں
شکریہ کہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے چشمہ ٹھیک کرتے جان محمد کو دیکھا تھا۔ شکریہ؟ وہ انجان بنتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ نینا نے اس سوال پر پھر سے چشمہ ہاتھ سے ٹھیک کیا تھا، جو کہ پہلے سے ٹھیک ہی تھا۔ کچھ نہیں، ویسے وہ ٹھہری تھی۔ ویسے تم پہلے سے کافی ہینڈسم ہو گئے ہو۔ نہیں؟ کیا وہ شرارت میں کہہ رہی تھی؟ چلو شکر ہے، تمہارے چشمے کا نمبر تو ٹھیک ہے، جان محمد نے بھی شرارت سے ہی کہا، جس پر نین نے کچھ مسکراتے اور کچھ منہ بناتے ایک بار پھر چشمہ ٹکایا تھا۔ نین، یہ کیا تم نے ہمارے ماسٹر جی کی طرح چشمہ ٹکانے والی عادت ڈال لی؟ جس پر نین کی ہنسی چھوٹی تھی، پر وہ ہنسی روک گئی تھی۔ پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ چشمہ کیسے لگ گیا؟ ایک ڈاکٹر کو چشمہ ہی لگتا ہے، اور بھلا اچھا بھی کیا لگے گا؟ تو مطلب کچھ شوخیاں بھی آ گئی تھی مزاج میں، اور بھی بہت کچھ، نین نے مزے سے کہا تھا۔ اچھا جی، پر ابھی یہاں سے چلو ڈاکٹر صاحبہ، نہیں تو اس چمکتی دھوپ نے ہمیں کوئلہ بنا دینا ہے۔ سورج کی روشنی جو اب ان دونوں کے اوپر پڑ رہی تھی یقیناً بڑی ہی تپش رکھتی تھی۔ جان محمد کے بال اس وقت دھوپ سے چمکتے ہوئے سنہرے لگ رہے تھے، جبکہ نین کی آنکھیں جیسے کوئی چمکتی موتی اور پھر ہیرے ایسے ہی نہیں مل جاتے مسٹر جان محمد۔ اپنا فلسفہ کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، سب سامان بھی اٹھا لیا تھا، جبکہ جان محمد اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس دھوپ کی وجہ سے۔ اس کی بات پر نین نے سر ہلا دیا تھا اور وہ آگے چل دیے۔ شاید وہ سچ میں دھوپ کی شدت سے ہی لڑکھڑایا ہو، ایسی شدت جو مجبور کر دے آنکھیں بند کرنے پر۔ خیر، شدت تو محبت میں بھی ہوتی ہے، وہ بھی آنکھیں بند کروا ہی دیتی ہے، پھر انسان کو نہ کوئی خامی اور نہ ہی کوئی عیب نظر آتے ہیں، بس یاد رہتا ہے تو فقط ایک محبوب۔ تو کیا محبت اس تپش زدہ دھوپ کی طرح ہے، جو شخص کو جلا بھی سکتی ہے، پر کیا پتہ کوئی اس تپش سے ہی ہیرا بن جائے۔ نور حویلی اور اس کی اطراف سے اب شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ کبھی جو پرندے چہچہانے باغ میں آ جایا کرتے تھے، آج بھی کچھ ایسا ہی موسم تھا۔ پرندوں کی چہچہانا اور اس پر باغ میں لگے ان پھولوں کی خوشبو جو نین کی وجہ سے ہمیشہ یہاں کی زینت بنے رہتے تھے۔ نین، یہ تمہارے لیے، رنگوں سے بھرے پھولوں کا گلدستہ، خوشبو سے بھرا گلدستہ، نین کے لیے جان محمد کا بنایا ہوا گلدستہ۔ اور ہاں، یہ پھول میں نے اپنے باغ سے توڑے تھے۔ نین نے بے اختیار مسکراتے ہوئے پھولوں کو ہاتھ میں لے کر سونگھا تھا۔ ایک لمبی سانس اپنے اندر اتارتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ آخر اسے پھول اتنے تازہ کیوں پسند ہیں؟ سب کچھ بھول جائے ان کے آگے تو وہ شکریہ، جان محمد نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا تھا۔ اور پاک آرمی بھی۔ شکریہ کہ تم نے میرے باغ سے پھول نہیں چرائے۔ اور نین کی بات پر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ کون بھول سکتا ہے جان محمد کی حرکتیں؟ اب تمہیں کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں، جو تمہارے لیے وہاں سے لے لی جاتی تو سوچا سب سے بہتر یہی رہے گا۔ جان محمد پیڑ کے ساتھ ٹیک لگائے ایک پیر کو پیچھے لگائے کھڑا نین کو کہہ رہا تھا، جو برابر میں لٹکے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ہاں، یہ سب سے قیمتی ہے میرے لیے۔ خیر، نین کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جان محمد نین کے لیے وہاں سے اس کا جان واپس لے آیا۔ اور کچھ باتیں کہنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں دل میں چھپی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نین، میں نے وہاں رہ کر اس جگہ کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت۔ بہت محبت نظر آتی تھی اس کی آواز میں اس جگہ کے لیے۔ آخر 10 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ یہ جگہ جان، صرف یہ جگہ، سچ میں؟ اور نین فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، تو کیا وہ کچھ اور سننے کی آس لگائے بیٹھی ہے؟ ہاں نا، بس یہ جگہ، جان محمد نے بہت ہی سادہ انداز میں کہا تھا اور آگے کو چل دیا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ آگے جاتے ہوئے اس کی مسکراتی صورت نین نہ دیکھ سکی تھی۔ عجیب باتیں کرنا ضروری ہے تمہیں؟ کچھ تو بات ہے بے انتہا یاد آنے کی۔ ایسے ہی اس جگہ کا میں نے نام نہ لیا۔ پیچھے پلٹ کر مسکراتے ہوئے نین کو دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کی کم عقل پر اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ تو کیا یہ طے تھا کہ نینا دلاور سچ میں جان محمد سے کم عقل تھی؟ اور پھر دوسری کوئی بات کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، ہر بار والی عادت،
اپنی بات کہہ کر اس جگہ سے بھاگ جانا، بلکہ نین سے بھاگ جانا۔ مگر کیا جان محمد جانتا تھا کہ نین وہاں بیٹھ کر بہت دیر تک مسکراتی رہی۔ رات کا وقت تھا، جان محمد سالوں بعد واپس آیا تھا، تو جیسے اس کے جانے سے پہلے نور حویلی میں کھانے کی دعوت تھی، بالکل اسی طرح آج بھی، ہاں 7 سال بعد سب اکٹھے بیٹھے ایسے ہی اسی طرح باغ میں سجی اس بڑی سی میز پر بیٹھے تھے، میز کے جس کے اطراف سبزے کے ساتھ سفید کپڑے کی سجاوٹ تھی، مگر اس کے ساتھ لگی بیلیں اب گھنی ہو گئی تھیں، اور اس کہانی میں وقت کی نمائندگی ان سبز بیلوں نے ہی تو کی ہے۔ سبز گھنی بیلیں۔ میری چھٹی زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، اور اب تو بہت سختی ہو گئی ہے، مشکل ہی ہے کہ اس کے بعد کوئی چھٹی مل سکے۔ دلاور صاحب کے سوال پر جو اس کی چھٹیوں کے متعلق تھا، جان نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا، جبکہ نین شاید یہ سن کر خوش نہ ہوئی۔ جان محمد، تم ہمارا فخر ہو، میرے غرور کو ٹوٹنے نہ دینا، مراد صاحب نے بہت ہی عزم سے کہا تھا۔ نینا مسکرا کر سوچنے لگی، کیا اس باپ کا سچ میں بہت بڑا دل ہے، اتنا بڑا کہ اپنی اولاد کو، اور وہ زیادہ سوچ نہ سکی۔ شاید نین کے علاوہ سب ہی کو قربانیاں دینے کی عادت تھی، یا وہ سب وطن کی راہ پر قربان ہونے کو ہی جینے کا مقصد سمجھتے تھے، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنا۔ جب وہ سب اس کے بچپن سے بے خوف ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں، وہ کیوں ان سب کی طرح دلیر نہیں ہے، کیوں جان محمد کے خوابوں سے دور بھاگتی ہے، کیوں وہ نہیں دیکھتی جو جان محمد دیکھتا ہے۔ ویسے نین، اگر تم چاہو تو ایک دن کے لیے میرے ساتھ وہاں چل سکتی ہو، تمہیں شوق ہے نا دیکھنے کا؟ جان محمد نے اسے دیکھتے پوچھا، جو بہت گہری سوچ میں ڈوبی معلوم ہوتی تھی۔ کیوں، وہاں میرے جانے کی اجازت ہے؟ اور کیسے؟ وہ چونک کر تیزی سے بولی، نہیں، اس جگہ تو ہرگز نہیں، چاہیے اجازت ہی کیوں نہ مل جائے، میں پریوں کی وادی کی بات کر رہا ہوں، چترال کی وادی۔ اور نین کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، اور کہا بھی کچھ اس طرح کہ سب ہنس دیے۔ اگلے دن کی صبح ہی وہ لوگ چترال کے لیے روانہ ہو گئے۔ پلوشا نے رونا تو بہت ڈالا تھا، مگر اس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا گیا کہ اگلے ہفتے سے اس کے امتحان شروع ہیں، اور ان لوگوں کے جاتے وقت پلوشا نے جان محمد کے پاس سرگوشی کرتے کہا تھا کہ چلیں، نہیں بنتی کباب میں ہڈی، مگر میرا سامان لیتے آنا سارا، جو نین نے خوب اچھے سے سنی تھی، مگر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ تو کیا یہ طے تھا کہ نینا دلاور سچ میں جان محمد سے کم عقل تھی، یا پھر وہ پلوشا سے بھی زیادہ کم عقل تھی؟ مگر پھر کچھ چیزیں کہنے کے لیے کہاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو دل میں ہی جچتی ہیں۔ ہم بائی روڈ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ پلین کی ٹکٹس کیوں ہیں؟ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے جب نین نے کہا، نین، تم مجھ سے پورے 1 سال بڑی ہو، ہے نا؟ جان محمد نے اس کی طرف سکون سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ظاہری سی بات ہے۔ نین نے اس پل بہت ناسمجھی سے حامی بھر ڈالی تھی۔ لالا، آپ سٹارٹ کریں، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ گاڑی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف رواں تھی، جبکہ نین کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ جان تو اس بات سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، وہ ہر وقت اس سے ہیپی کہنے میں لگی رہتی تھی، وہ جان سے 1 سال بڑی ہے۔ اب تو نین یہ کہتی بھی نہیں تھی، پھر جان نے کیوں؟ جب وہ لوگ چیکنگ کے لیے آگے بڑھے تو نین کے فون نے رنگ کیا تھا، جس کو اس نے نکالا اور سوئچ آف کر کے واپس بیگ میں رکھ دیا۔ پھر وہ لوگ سارے انسٹرکشنز کو فالو کرتے اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، جو کہ ساتھ ہی تھی۔ کراچی سے چترال اگر بائی ایئر جائیں تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ بائی روڈ یہی رستہ 1 دن اور تقریباً 8 گھنٹے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ بائی روڈ کو ترجیح دیتے تھے۔ چترال زیادہ نہ گئے تھے، مگر جب بھی گئے گاڑیوں میں ہی سفر کیا۔ اب کیونکہ جان محمد نے کہا تھا کہ بائی ایئر جانا ہے، اور پھر نین کا منہ بھی تو باتوں میں گھما کے بند کر دیا تھا۔ چلو، یہ اچھا ہوا کہ سیٹ الگ الگ نہیں ہوئی، ورنہ ان لوگوں سے بحث کرتے کرتے ہی فلائٹ مسڈ ہو جاتی۔ نین نے پیچھے سیٹ پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں ابھی اتنا کم عقل نہیں ہوا ہوں کہ تمہیں ان لوگوں سے بحث کے لیے رکنے دیتا، اور ہم جا نہیں پاتے۔ جان محمد بیگ میں سے کچھ تلاشتے ہوئے بول رہا تھا، تمہارا مطلب کہ میں اب بھی کم عقل ہوں؟ ایک قابل ڈاکٹر بیٹھی ہے تمہارے ساتھ، مت بھولنا۔ تو وہ اب اس سے لڑے گی؟ وہ بھی پلین میں بیٹھے؟ اور جان محمد کی تلاشی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی تھی، وہ ہیڈ فونز ڈھونڈ رہا تھا جو اسے مل چکے تھے،
اور اب مسکراتے ہوئے فون میں کنیکٹ کر رہا تھا۔ اچھا نہیں بولتی کچھ؟ جان محمد کے ہاتھوں میں ہیڈ فون دیکھتے وہ گویا ہوئی۔ ارے نہیں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے تمہاری عادتیں۔ وہ رکھا میگزین، زیادہ صفحہ نہیں ہے، اس سے پڑھ لو جب تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اور ہاں یہ بھی لو، مجھے پلین میں نیند بڑی اچھی آتی ہے اور تمہیں بھی، پڑھنے کے بعد سو جانا۔ اس نے نین کے ہاتھ میں کالے رنگ کا بینڈ دیا تھا۔ وہ لوگ پلین کے سفر میں زیادہ تر یہی کیا کرتے تھے، خاص طور پر جان محمد۔ نین نے منہ بناتے سوچا کہ وہ اب بھی پہلے کی طرح ہر فلیٹ میں سونا پسند کرے گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں تھی، ویسے ہم تو دوست ہیں نا۔ اور نین نے یہ بول کر فوراً زبان دانتوں تلے دبائی تھی، پر جان محمد کو دیکھا تو وہ ہیڈ فونز لگائے مسکرا رہا تھا اور پھر بینڈز آنکھوں پر کرتے سونے لگا۔ کیا پتہ اس نے نہیں سنا ہو، سن کر وہ مسکرائے گا کیوں؟ نین نے چہرے کے آگے میگزین پھیلایا تھا، جبکہ جان محمد کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ کیا سچ میں کچھ بدل گیا تھا یا سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا؟ جان محمد پہلے جیسا ہی تھا نا؟ پلین لینڈنگ کے لیے تیار تھا، اور اس بات کی بار بار آگاہی جو اندر بیٹھے مسافروں کو چوکنا کر رہی تھی۔ جان محمد بھی شاید جاگنے کو ہی تھا جب نینا نے فوراً سیٹ پر ٹیک لگایا اور میگزین جو وہ پورے سفر میں تقریباً پورا پڑھ ہی چکی تھی منہ پر رکھ لیا کہ جیسے وہ پڑھتے پڑھتے کب کی سو گئی ہو۔ لمحے بعد ہی جان محمد جاگ اٹھا تھا۔ اپنے سر سے آخر میں ہیڈ فونز ہٹاتے اس نے نینا کی طرف سب سے پہلے دیکھا تھا، جس کے منہ پر میگزین اس طرح سے پڑا ہوا تھا کہ شاید وہ کب کی سو رہی ہے، لیکن یہ تو صرف نین کے بعد ہم لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ ناٹک کر رہی ہے۔ نین اور جان محمد کے صرف ایک بار اٹھانے پر وہ پوری طرح جاگ اٹھی تھی۔ خیر سوئی ہی کب تھی تم؟ کب سے ایک آواز پر اٹھنے لگی، وہ بول کر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ بس اب ہر وقت نیند ہی کہاں آتی ہے؟ نین نے ہلکے سے بولتے ہوئے فوراً جان محمد کو دیکھا تھا، جو شاید صحیح سے متوجہ نہ تھا، اور نین نے سوچا کہ آج کل اس کے منہ سے اتنا سچ کیوں نکلنے لگا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ چترال ایئرپورٹ سے اب چترال کی سرسبز زمین پر کھڑے تھے، جہاں پر قدرت کی خوبصورتی کی انتہا نہ تھی۔ اونچے پہاڑ جو بادلوں کو چھوتے تھے، بڑے بڑے شاہ بلوط کے درخت، اور نہ جانے کیا کیا نہ تھا وہاں۔ قدرت کی جتنی تعریف کی جائے کم، اور تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نینا پلیز یہ مت بولنا کہ ہم سب پہلے چترال گول جائیں گے۔ میں 2 دن ٹرپ کو مارخور دیکھنے کے لیے بالکل ضائع نہیں کرنے والا۔ گاڑی میں بیٹھتے نین کچھ کہنے ہی والی تھی جب جان محمد نے ایک لمبا حکم نافذ کر دیا۔ وہ تو بچپن کی بات تھی، اور میں تو کلاش نہیں، بالکل نہیں، کلاش میوزیم تو بالکل نہیں۔ ہندوکش کی پراسراریت دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں مارخور یا چکور کو ہی دیکھ لوں۔ ایک بار پھر جان نے اس کی بات کاٹی تھی، اور وہ منہ کھولے جان محمد کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھنے کا تمہیں شوق تھا، مجھے نہیں؟ ذرا سا بڑا کیا ہوئے ہو، سب کچھ مجھ پر ڈال دیا؟ یا تمہیں یاد نہیں کہ بچپن میں کیسے چترال گول جاتے ہی تم مارخور دیکھنے کے لیے پاگل ہو جاتے تھے، جیسے بچپن کا ساتھ ہو؟ نین کو شاید غصہ آ گیا تھا۔ ساتھ تو ہے، وہ بھی بچپن کا ہی۔ جان محمد نے بھی نینا کو تنگ کرنے کے لیے اس کے کان میں بولا تھا، جنگل میں ٹریننگ لینے جاؤ گے تو اثر تو پڑے گا ہی نا۔ اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم چترال گول اور کیلاش میوزیم نہیں جائیں گے۔ بولتے ہی نین نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا تھا، جہاں اب سبزے کے ساتھ پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بادلوں کی بلندیوں کو چھوتے پہاڑ دور سے بھی صاف نظر آنے لگے تھے۔ اور پھر ایک سائن بورڈ پر نظر پڑتے نین نے جان کی طرف بے یقینی سے دیکھا، جو باہر دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نینا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم کیلاش میوزیم تو نہیں جائیں گے، مگر پہاڑی چکر کا مزہ لینے کے لیے کیلاش روڈ سے ضرور جائیں گے، جان نے بہت مزے سے کہا تھا۔ اور پھر نین کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ہمیشہ اسی روڈ سے ڈرتی تھی۔ وہ روڈ کیلاش ویلی یعنی وادی کیلاش کی وہ سڑک جو ایک گول پہاڑی سلسلہ ہے، اور واقعہ اس جگہ سے ڈر جانا عام سی بات ہے۔ کم سے کم نین کی طرح جسے اونچائی سے نیچے نہیں دیکھا جاتا، ان کا ڈرنا تو بنتا ہے۔ اب وہ شخص جو ایئرپورٹ سے ان لوگوں کی گاڑی تک لے آیا تھا، ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر باہر کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ جان محمد بھی باہر نکل چکا تھا۔ اس شخص کو بھیج کر اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔
تم ڈرائیونگ کرو گے تاکہ ہماری گاڑی بیلنس کھو دے اور ہم کلاش میں دفن ہو جائیں؟ ہاں۔ نین نے جان محمد کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے پر چوٹ کی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ پچھلے 7 سالوں میں ٹریننگ کے ساتھ ڈرائیونگ بھی سیکھ چکا ہوں۔ تم نے اب تک نہیں سیکھی وہ الگ بات ہے۔ نین کو چڑھاتے اس نے سامنے لگا شیشہ صحیح کیا تھا جو پہلے نین کو دکھا رہا تھا اور اب جان محمد کی ہنستی ہوئی صورت کو۔ پتہ نہیں تم نے اتنا بولنا کہاں سے سیکھ لیا ہے۔ پیچھے سیٹ پر وہ اب بھی ہاتھ باندھے بیٹھی تھی مار خور سے، اور نین کی ہنسی چھوٹی تھی، ساتھ میں جان محمد بھی ہنس دیا۔ بچپن میں تم کیسے بولتے تھے کہ مجھے تو مار خور بلکہ چترال گول کے سارے جانور ہی پاک فوج کا سپاہی بلاتے ہیں، نین نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اب تو یہ شاہ بلوط کے درخت بھی بلاتے ہیں اور یہ سارا جنگل بھی نین، جان محمد نے بڑے ایمان سے کہا تھا۔ ہاں، اور ستارے بھی۔ اور پھر وہ دونوں ہنس دیے۔ وہ دونوں لڑتے ہی کب ہیں، صرف ہنستے ہی ہیں۔ چلو اب آگے آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہندوکش کی بھٹکتی روحیں تمہیں اکیلا بیٹھا دیکھ لیں۔ اور نین ایک ہی بار کہنے پر پیچھے سے نکلتے ہوئے آگے سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ پھر بھی یہ سب بکواس ہے، بکواس ہے، سائنس نہیں مانتی۔ نین نے شاید خود کو دلاسا دیا تھا۔ جان محمد نے ہنسی چھپائی تھی۔ اچھا، اب ہم پہاڑی سے گزریں گے تو کوئی بات نہ کرنا، بس اونچی پہاڑی سے چترال کی خوبصورتی دیکھنا، جیسے مجھے مرنے کا شوق ہے نا، جو رستے میں بات کروں گی، نین نے منہ بناتے کہا۔ چلو پھر رستے کے لیے ہی سہی، نین، پر ہم دوست نہیں ہیں، ٹھیک؟ نین مسکرائی تھی۔ شکر تمہاری یادداشت واپس آ گئی۔ اور اس کی بات پر جان محمد بھی مسکرایا تھا۔ پھر ان کی وہ کالے رنگ کی گاڑی اس کالاش روڈ پر رواں تھی جہاں سے دیکھنے جانے والا منظر بہت حسین ہوتا تھا۔ سورج آسمان پر چڑھا تپ رہا تھا اور وہ لوگ اب وادی برغل میں کھڑے تھے۔ چترال کی ایک حسین اور جمیل قدرت کا منظر رکھتی یہ وادی برغل تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کسی ہوٹل میں بھی تو جا سکتے تھے، پہلے وہاں رکتے، پھر وہاں سے کھاتے کچھ، پھر وہیں تفریح کے لیے نکل جاتے۔ نین آڑے ترچھے رستوں پر چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ گاڑی کو ایک جگہ کھڑی کرنے کے بعد جان اب نین کو کوئی جگہ دکھانے کے لیے لے جا رہا تھا جس کا راستہ بہت ہی گھٹن تھا۔ کیا ہم گرم چشمے پر جا رہے ہیں جان؟ وہ جو اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لا کے بس چلا جا رہا تھا۔ نین نے ایک سوال کر ڈالا۔ سیریسلی نین، کیا تم پہلی بار آئی ہو یہاں؟ گرم چشمہ یہاں پر کیوں ہونے لگا بھلا؟ وہ جب سے تو چپ تھا، پر اس بار بہت حیرت سے بولا تھا، کیونکہ برغل سے گرم چشمے کا راستہ تقریباً 166 کلومیٹر تک کا تھا۔ اگر مجھے اگنور کرو گے تو ایسے ہی سوال کروں گی میں، نین نے معصوم شکل کے ساتھ کہا تھا۔ اس کا چشمہ بھی اب سر کے اوپر تھا اور وہ کہیں سے قابل ڈاکٹر نہ لگ رہی تھی۔ جان نے گہری سانس بھر کے دوبارہ چلنا شروع کیا اور پھر کچھ گھنے درختوں کے بعد سامنے ہی بہتا جھرنا دیکھنے لگا جس کی آواز نین کب سے سن رہی تھی، اور شاید ہو سکتا ہے جان محمد آواز کے سہارے ہی راستہ تلاش کر رہا ہو جب ہی وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ بہتا جھرنا جو تالاب میں مل جاتا تھا اور پھر اس کے اطراف کی ہریالی اور وہ سبزہ زار جگہ جس کو دیکھو تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اس جگہ کو دیکھ کر دونوں نے ایک ساتھ اس بات کو دہرایا تھا اور پھر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر مسکرا دیے۔ اور وہ کیا ہے؟ بس خدا کی قدرت۔ مسکراتے ہوئے ایک ساتھ جملہ مکمل کیا تھا۔ جب وہ لوگ سالوں پہلے یہاں آئے تھے سب کے ساتھ، جب سے ہی یہ بات ان کے ذہنوں میں ہے، اور جب بھی بہتا جھرنا دیکھتے تو یہی کہتے ہیں، جس کو دیکھو تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اور وہ کیا ہے؟ بس خدا کی قدرت، جیسے کہ فرض ہو کہنا۔ جان یہ دیکھو، یہ گیسٹ ہاؤس آج بھی ویسا ہی ہے۔ نین کی نظر جب جھرنے سے ہٹ کر اس کے سامنے تھوڑی اونچائی پر بنی اس لکڑی والے کام والے گیسٹ ہاؤس پر پڑی تو اس نے مانو چلا کر کہا تھا، یہ اب گیسٹ ہاؤس نہیں رہا، یہ گھر ہے۔ ریٹائرڈ جمال صاحب اسے پچھلے سال ہی بیچ چکے ہیں۔ تو تم یہاں لائے ہی کیوں جب میں اندر ہی نہیں جا سکتی؟ اوپر سے یہ اتنا حسین ہے، تمہیں بھی تو کتنا پسند تھا، نینا نے تھوڑی اداسی بھری آواز میں کہا تھا۔ بچپن سے ہی ان دونوں کو یہ بہت پسند تھا۔ وہ لوگ ایک رات یہاں ضرور
रुका करते थे। वो दोनों सिर्फ इस गेस्ट हाउस मतलब इस लकड़ी से बने एक हसीन घर को देख रहे थे। चलो यहाँ से, क्या ऐसे मुस्कुराकर देख रहे हो, तुम्हारा नहीं है? जान मोहम्मद जो मुस्कुराकर घर की तरफ देख रहा था, नैन ने से कहा और फिर झरने के पास जाने लगी। चलो घर में नहीं जा सकते पर झरना तो फिल वक्त हमारा ही रहेगा ना। नैन ये हमारा घर है, तुम्हें यही दिखाने तो लाया हूँ यहाँ। और नैन के जहाँ पैर सख्त हुए थे, होंठ फैल कर मुस्कान ढाल ढल गए थे। क्या वाकई ये तुम्हारा घर है? या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वापस इसी जगह पर पहुंचते हुए खुशी से कह रही थी। नूर हवेली की शहजादी इस लकड़ी के घर की दीवानी थी। हाँ, ये हमारा घर है, जान ने जैसे यकीन दहानी करवाते दोहराया था और मुस्कुराने लगा। रिटायरमेंट के बाद जमाल साहब तो चले गए थे, मगर जब वो ये गेस्ट हाउस बेचने लगे तो मैंने ही कहा कि ये मुझे खरीदना है, किसी दूसरे मैनेजर को ना दें। जैसे जितने स्याहों ने इसमें रहना था रह लिया, अब तो हमारा है। बाबा को भी इस बात का इल्म है, मगर तुम्हें तो पता है घर वालों को कहाँ कोई दिलचस्पी है। साल में एक बार का शौक है इनके लिए और कुछ नहीं, जान मोहम्मद नैन को बता रहा था। और वो दोनों अब घर की दहलीज पार कर रहे थे। घर का दरवाज़ा ही इसकी बनावट और कल्चर की खासियत की नुमाइंदगी कर रहा था। ये बहुत बड़ा ना था, छोटा मगर नहायत ही खूबसूरत घर था, या ये कहे कि छोटा सा महल। अंदर एक छोटे तर्ज का लाउंज सा था जिसे बैठक कहा जाता है। साथ में नीचे दो कमरे, किचन और बाथरूम था। बाकी ऊपर का हिस्सा कुछ खासियत ये रखता था कि जीना चढ़ते ही एक बड़ी सी जगह थी जिसकी छत एक तरफ से तिरछी थी और सामने शीशा लगा हुआ था जहाँ से आसमान और वादी बरगुल कहीं दूर तक जाती नजर आती थी। और शीशे के पार बहुत बड़ी सी बालकोनी जैसी जगह थी जहाँ पर अगर रात को बैठा जाए तो ऐसे लगे जैसे, क्योंकि ये घर के पीछे के हिस्से में थी और घर चूंकि ज़रा ऊंचाई पर था तो बालकोनी से नीचे देखने पर कभी कभी खाई का गुमान होता था। मगर वो अंदर बाहर हर तरह से नहायत ही हसीन था और घर से बाहर जिस तरफ भी देखो सिर्फ खूबसूरत वादी ही नजर आती थी। कहते हैं इस वादी को परियों का मस्कन भी कहा जाता था, परियों का घर, मगर जान मोहम्मद इसे परियों की वादी कहता था। और इस घर में हमारी पसंदीदा जगह। जब वो दोनों ऊपर आए तो नैन ने खुशी से कहा था। इस बड़े से कमरे में एक छोटा बेड था और सामने एक बड़ा सा सोफा। ये कहिए कि वो हर आसाइश से रास्ता था। जान, यह तो वही पेंटिंग है ना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी? पूरे कमरे का मुआयना करते से अपने बचपन की हसीन यादें याद आ रही थीं। एक सिपाही और एक लड़की की पेंटिंग जो झूले पर बैठी थी, जिनकी पुश्त की वो तस्वीर बना बनाया करती थी। या ये कहे कि नैन और जान की पेंटिंग वहाँ दीवार पर लगी थी, जो नैन ने बहुत साल पहले बनाई थी। हाँ, इसे मैंने ही यहाँ लगाया है। जान मोहम्मद ने दीवार पर लगी इन दोनों की निशानी को अपने हाथ से मुस्कुराते हुए ठीक किया। इसके शीशे में नैन का अक्स साफ ज़ाहिर था, जो पीछे खड़ी बहुत खुश नज़र आ रही थी। जान मोहम्मद ने पीछे पलटकर नैन को देखा, जिसकी आंखें खुशी से और पुरानी यादों से नम थीं। तो मेरे लिए आज भी इतनी ही ख़ास हो जितनी कि बचपन से थी नैन। कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता मेरे लिए, कभी भी नहीं, इसने बहुत मान से कहा था, जिसने मुस्कुरा दी और आंसू गाल से लड़ी की तरह टपक पड़े। फिर नैन को पीछे सोफे पर बैठाते जान मोहम्मद ने पानी पिलाया था। नैन ने गिलास मुंह से हटाते कुछ बोलना चाहा था, फिर रुक गई थी। क्या हम? बोलो। जान मोहम्मद की आंखें अगर इस वक्त कोई पढ़ ले तो यकीनन ये कहानी यहीं रुक जाए। हम अब कभी दूर तो नहीं जाएंगे ना? और नैन के ये कहते ही जान मोहम्मद वही मुस्कुराहट वापस आ गई थी, वही जो हमेशा नैना की कि इन कम अकल बातों पर आती थी। कुछ देर सही, हम क्यों दूर होने लगे? हमसे दूर हो हमारे दुश्मन। जान ने बात बना डाली। ये नूर हवेली का बाग तो था नहीं जो दरवाज़ा अबूर कर लेता और बात ख़त्म हो जाती। और नैन ने पानी गिलास टेबल पर रखा था और वो लोग अब थोड़ा सा आराम के लिए उठे थे थोड़े से आराम के लिए उठे थे। रात गहरी हो चुकी थी और अब गेस्ट हाउस के ऊपर का हिस्सा किसी परियों के घर से कम ना लग रहा था। वो दोनों खाना वगैरह से फारिग होकर यहीं बैठने वाले थे। सो शीशे के पार बालकोनी में हमेशा की तरह आज भी एक छोटा टेंट लगाया था। बचपन की कंपेनिंग उन्होंने आज भी करनी थी। कमरे में जलता एक वाहद बल्ब था
چونکہ رات تھی تو بالکونی کی طرف صرف چاند کی ہی روشنی تھی۔ وہ اس وقت لمبی لانگ فراک میں تھی جس کی سلیوز کف کی صورت میں تھے اور جان محمد عام سے کرتے شلوار میں کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ چونکہ ٹھنڈ تھی جس کی وجہ سے دونوں نے شال لی ہوئی تھی۔ رات میں پھر تارے گنے، نین نے جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم اور تم پھر سے ملے، جان نے مسکرا کر کہا اور پھر دونوں ہنس دیے۔ چلو ہمارا کیمپ گر نہ جائے۔ جان کے کہنے پر دونوں بالکونی کی طرف چلے گئے اور کچھ ہی لمحوں بعد کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شاید کوئی بچہ تھا جو نیچے کھڑا چیخ رہا تھا، مگر ان کے گھر میں کوئی بچہ کیسے آیا؟ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں اٹھ کے بھاگے۔ وہ دونوں ہی حیران تھے کیونکہ وہاں ابھی تک کسی بچے کو ان لوگوں نے کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی چھوٹے بچے کی آواز جو شاید 7 سے 8 سال کا ہوگا۔ چلو نین، یہ آواز نیچے سے آئی ہے۔ جان محمد بول کر نیچے کو بھاگا تھا۔ پیچھے سے نین بھی نیچے کی طرف دوڑی۔ نیچے پہنچتے ہی سامنے ایک چھوٹا بچہ لاؤنج کے بیچ میں کھڑا رو رہا تھا۔ چونکہ وہ دونوں اوپر تھے تو نیچے سوائے کچن کے کہیں بھی روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ اور پھر جان محمد کو پل بھر لگا بچے کو پہچاننے میں، اور یہ بھی کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ حسین، رونا بند کرو اور بتاؤ تم اکیلے اندر کیسے آ گئے؟ جان محمد نے بہت پیار سے بچے کے پاس جا کر پوچھا تھا۔ میں تو نہیں رو رہا، اور گھر میں تو دروازے سے آتے ہیں نا، تو یہیں سے آیا ہوں، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا، جس پر جان محمد نے پیچھے کھڑی نین کو پلٹ کر دیکھا تھا جو پہلے ہی ششوپنج میں مبتلا تھی۔ مگر میں نے دروازہ اچھے سے بند کیا تھا، اور تم مجھے کچھ بتاؤ گے یہ کون ہے؟ پہلے ہچکچاتے اور پھر نین نے تیزی سے بات مکمل کی۔ یہ حسین ہے، اس کے نانا سے میری اچھی بات چیت ہے، انہوں نے ہی ملوایا تھا مجھے اس سے، اور یہ ان کے ساتھ ایک بار یہاں بھی آیا تھا۔ مگر اس وقت کیسے آ گئے تم؟ جان محمد نے پہلے تو بچے کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے نینا کو بتایا، پھر حسین سے پوچھا جو اب چپ ہو چکا تھا۔ نانا جان نے بتایا تھا کہ آپ آج ہی آئیں گے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں ملنے آ گیا، مگر وہ کچن میں۔ حسین نے بتاتے ہوئے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بڑا سایہ نظر آ رہا تھا۔ نین ایک پل کے لیے ٹھہری اور پھر ہنستی چلی گئی۔ جان محمد نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور پھر حسین کا ہاتھ پکڑتے اسے کچن کی طرف لے گیا۔ یہ دیکھو، یہ کوٹ اور ہیٹ ہے جس کی پرچھائی سے تم ڈر گئے، حسین کو بتاتے ہوئے جان نے نینا کو گھورا تھا جس کی ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں آ جائے گا، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں نیچے بھیجنے والی تھی۔ نینا نے ہنستے ہوئے اپنی حرکت بیان کی۔ وہ بچپن تھا نین، اب تو ایسی لاکھوں پرچھائیوں سے بھی نہ ڈرو۔ جان محمد نے سارے لاؤنج میں روشنی کرتے بولا۔ ہاں، مگر فرسٹ ری ایکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کیلاش میوزیم کون سا دور ہے؟ نین پھر سے ہنسی تھی۔ تم ہی ڈرتی تھی اور آج بھی ڈرتی ہو، جان محمد نے پھرتی سے کہا۔ کوئی نہیں، سائنس ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی، تم تو ڈرتی ہو، اب مان لو، جان نے پھر اس کو جلدی سے جواب دیا۔ آپ دونوں مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ نین جو پھر سے جواباً کچھ کہنے والی تھی، حسین کی آواز پر اسے دیکھا جو معصوم شکل بنائے ہوئے تھا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شرمندہ سے ہنس دیے۔ اچھا چلو، اب تم آ گئے ہو تو نین کے ساتھ اوپر جاؤ، میں بھی آیا، جان نے ان دونوں کو کہا، اور پھر نین حسین کے ساتھ اوپر آ گئی۔ اور بتاؤ حسین صاحب، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے جب نین نے پوچھا۔ میں نے امی کو کہا تھا میں بھی جان محمد کی طرح فوجی بن جاؤں گا، اور پھر ایک دن۔ چپ، آگے مت بولنا، نین نے فوراً حسین کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ نہ جانے کیوں مگر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ مگر میں تو سپاہی ہی بنوں گا ایک دن، آپ دیکھ لینا، حسین نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ناراضگی سے کہا تھا۔ تو تم یہ بولنے والے تھے؟ ہاں نا، ایک دن سپاہی بن جاؤں گا، حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور نین سوچ رہی تھی کہ جان محمد کے شہید ہونے والے خواب نے اسے کہیں فوبیا میں تو نہیں ڈال دیا، وہ ہر طرف سے اسی بات کا گمان کیوں کر رہی ہے۔ نہیں، وہاں چاند کی اس طرف دیکھو، وہاں بھی تو ہے۔ نین حسین کے ساتھ کمرے سے باہر بالکونی میں بیٹھی تھی اور اس کو آسمانوں پر پھیلے تاروں کی گنتی کروا رہی تھی۔ مگر یہ تو ختم نہیں ہو رہے، دیکھیں وہاں اس پہاڑ کے پاس بھی تو ہیں۔ اور اس نے حسین کی بات پر نین ہنس دی۔ مگر وہ دونوں تو بچپن سے ہی یہی کام کرتے ہوئے آج تک نہیں تھکے تھے، انہی بے حساب تاروں کو گننے میں تو مزہ ہے۔
جان محمد بھی نیچے سے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور مسکراتے ہوئے حسین کو جواب دیا۔ نین بھی اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ جان محمد نے ان کے آگے مکئی سے بھری پلیٹ رکھی۔ اتنی رات کو تم مکئی کہاں سے ملی؟ نین نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور پھر ٹھنڈی ہواؤں نے ان کی طرف رخ کیا جبکہ آسمان پر چاند پورا نکلا ہوا تھا۔ تاروں سے بھرا آسمان اور چاندنی ان پر پڑتے ہوئے اس ماحول کو حسین سے حسین تر بنا رہی تھی۔ اس پر برغور کی خوبصورتی سے کوئی کیسے نظریں چرا سکتا تھا؟ تم مکئی کھاؤ، بھٹے مت گنو، جان نے کہا، جس پر ان کے ساتھ ساتھ حسین بھی ہنس پڑا۔ نانا جان کہتے ہیں کہ آپ میرے دوست نہیں ہو سکتے، آپ بہت بڑے ہیں، وہ مجھے زیادہ آنے بھی نہیں دیتے، میں آپ کو تنگ کروں گا، ابھی بھی منع کر رہے تھے پر میں آ گیا مگر۔ حسین بولتے بولتے رکا تھا جس پر جان محمد نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا تھا۔ جان محمد، آپ اور میں تو دوست ہیں نا؟ اور اس سوال پر حسین نے زیادہ نین نے جان کی جواب کی تجسس کی تھی۔ وہ دونوں ہی جان کی طرف پوری طرف سے متوجہ تھے۔ دور کہیں سے کسی پرندے کی آواز کی گونج بھی ان کے سناٹے میں صاف سنائی دی تھی۔ ہاں، میں تمہارا دوست ہی تو ہوں، اب تم لوگ مجھے ایسے دیکھنا تو بند کرو، جس پر حسین بہت خوش ہوا تھا جبکہ نین کا چہرہ جان سے چھپا نہیں تھا۔ آہ، مطلب ڈاکٹر صاحبہ کا منہ بن گیا۔ نین، وہ بچہ ہے چھوٹا، جان محمد نے بہت رازداری سے پیچھے ہو کر نین کو بولا کیونکہ حسین ان دونوں کے بالکل بیچ میں بیٹھا تھا۔ جب میں نے کہا تھا میں بھی بچی ہی تھی اس وقت، اس نے بھی ہلکی آواز میں کہا تھا جبکہ حسین شاید مکئی کھانے میں کچھ زیادہ ہی مگن تھا۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہم دوست ہیں؟ جان محمد نے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے مزے سے کہا جس پر نین نے اسے گھور کر دیکھا۔ جان، نین کے پکارنے پر جان محمد نے صرف آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جس پر دونوں ہنس پڑے مگر حسین کو دیکھ کر ہنسی روک لی۔ سیول میٹرز کا لفظ بھی ہوتا ہے کتابوں میں، مکئی کھاتے حسین نے ذرا اونچی آواز میں بولا تھا جس پر نین جان مسکرا دیے۔ اور یہی تو وہ رشتہ ہے جو ان کے درمیان ہے، جو بے لوث ہے ہر غرض سے، جو پاک ہے ہر شر سے، جسے لفظ محبت کافی نہیں، جو دوستی میں بھی شمار نہیں، جس میں جدائی جیسی کوئی راہ نہیں، جس میں ساتھ رہنا بھی کافی نہیں، رشتہ جو کبھی سمجھ نہ آئے، وہ راز جو کوئی جان نہ پائے۔ باتیں کرتے کرتے اور پھر حسین کے ساتھ صبح کب ہوئی پتہ ہی نہ چلی۔ ہلکی روشنی آسمان کی زینت بنی ہوئی تھی جس سے سامنے کا منظر نارنگی پڑا ہوا تھا، تھوڑی خنکی اب بھی تھی، ہوا اب بھی سرد سی تھی اور وہ وادی برگل اب بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ عرض یہ کہ جس جگہ وہ بیٹھے تھے ایسا گمان ہوتا جیسے کسی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہوں، پوری وادی کا نظارہ کیا جا رہا تھا۔ نین، تمہیں پتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ خواب دیکھنے کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے اور ایسے ہی اسی طرح میرے اور حسین کی طرح یہ خواب دیکھا جاتا رہے۔ وطن سے محبت کا خواب، وطن کے لیے قربان ہونے کا خواب۔ جان محمد نے اٹھ کر شیشے سے ٹیک لگاتے نین سے کہا جو غنودگی میں پیر پھیلائے ہوئے تھی مگر جان کی بات سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا شہادت ہی زندگی کا مقصد ہے؟ نین نے دھیمی آواز میں کہا۔ نین، بے مراد مرنے سے بہتر ہے، اور ویسے بھی یہ تو وہ بات ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پڑھائی جاتی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن دنیا سے جائے گا بھی، اور جب موقع ملا ہے تو اسے ضائع کرنا بیوقوفی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ نین کچھ نہ بول سکی اس کی بات پر، وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور وہ ہاتھوں کو خود پر لپیٹے پہاڑیوں کے بیچ سے ابھرتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ نین، اگر یہ پاک فوج نہ ہوتی تو میں خواب کیسے دیکھ پاتا؟ شاید اس خواب کو دیکھتے ہوئے آج تک زندہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم سب میں سے کتنے ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں تک پہنچنا تو دور ان کو دیکھ بھی نہیں پاتے۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا اور ایک آہ بھر کے اپنی نظر بھی اگتے سورج پر ٹکا لی تھی۔ نین، میری نظر میں یہ قرض ہے جس کو اتارنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور مجھے اس وردی کی قسم ہے میں اپنا فرض پورا کر کے رہوں گا۔ مجھے موقع ضائع نہیں کرنا، مجھے وقت کا ساتھ دینا ہے، اور تم جانتی ہو جو وقت کا ساتھ دیتے ہیں اس دنیا میں وہی کامیاب ہیں۔ بات کے اختتام پر جان نے پھر نظریں نین پر مرکوز کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی، پر اس کا درد صاف ظاہر تھا۔ وہ بولنا چاہتی بھی تھی تو شاید کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ جان، تمہارے بغیر میں نے آگے کچھ نہ بولا۔ جان،
اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نین کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم سے کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا؟ بس شہید ہو جاؤں گا نین، صرف شہید ہونے کا کہا ہے۔ نین نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جس پر دھوپ کی کرنیں پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ چلو اب تم بھی سو جاؤ، پوری رات ہو چکی جاگتے ہوئے، میں جب تک اسے بھی اندر لٹا دیتا ہوں۔ جان نے اس کے آنسوں کو صاف کیا اور پھر ننھے حسین کو اٹھایا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ نین نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر گہرا سانس بھرتے اندر چلی گئی۔ وہ حد سے زیادہ حقیقت پسند میں تاروں سے ہی آگے نہ بڑھی۔ حسین کے نانا آ کر اسے صبح ہی لے گئے تھے اور اب نین جھرنے کے پاس کھڑی بہتے آبشار کو دیکھ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جب آبشار کے پانی پر پڑتیں تو کوسے قزح کے 7 رنگ نین کی آنکھیں قید کر لیتیں۔ کاش وہ ان رنگوں کو چھو سکتی تو اپنے کسی غاز میں مقید کر لیتی، اور پھر پرندوں کی چہچہاہٹ، ان کے باغ میں بھی تو ایسے ہی فضا قائم ہو جایا کرتی تھی۔ نین یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں! پیچھے سے آتی جان محمد کی آواز نے اسے قدرت سے جدا کیا تھا، جس پر نین نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں جان محمد کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پھولوں سے بھرپور گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ وہ گلدستہ اتنا رنگین تھا جیسے وہ 7 رنگ جو اس سے بہتے پانی میں نظر آ رہے تھے جان محمد نے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ یہاں تو دور دور تک ایسے پھولوں کا نام و نشان نہیں، تم کیسے لائے ہیں؟ نین نے بھاری سا گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پسند ہیں تو بس اب یہ میرا کام ہے کہ میں کہیں سے بھی لاؤں۔ جان محمد مسکرایا تھا، اس کے سرمئی کرتے کا رنگ اب آنکھوں میں اتر آیا تھا جبکہ سورج کی کرنیں جو سر سے ہو کر گزر رہی تھی اس کے بالوں کو کہیں کہیں سے سنہرا دکھانے لگی تھی۔ اس میں تو چنبیلی بھی ہے۔ نین کی نظر سفید پھول پر پڑی تو اس نے چہتے ہوئے کہا جس کا رنگ اس کے لباس سے مشابہت رکھتا تھا، سفید، بالکل سفید، بے داغ سفید۔ چترال میں چنبیلی تو ملنا ہی تھا نا؟ اچھا مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ رات کو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، پھر تمہیں چھوڑ کر میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں اب جھرنے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ نین کا سفید لباس ہوائیں پیچھے کو اڑاتی جا رہی تھیں جو اس کے پیروں تک آتا تھا۔ تو مطلب تم مجھے صرف یہ گیسٹ ہاؤس دکھانے لائے تھے، یہ بتانے کے لیے یہ تمہارا ہو چکا ہے؟ نین نے ایک گلابی رنگ کا پھول گلدستے سے جدا کر کے جان کو پکڑایا۔ ہاں میں تمہارا گھر دکھانے لایا تھا۔ اب تمہیں چترال ہاں میں تمہیں ہمارا گھر دکھانے لایا تھا۔ اس بار نین نے اسے نارنجی رنگ کا پھول دیا جسے جان محمد نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ مطلب بس 2 دن ساتھ میں گزارنے کے لیے لائے تھے؟ 7 سال کا ازالہ 2 دن میں؟ اچھا ہے، یہ ایک نیلا پھول تھا جو بہت کم ملتا ہے۔ جان محمد نے اسے بھی پچھلے دنوں پھولوں کے ساتھ پکڑ لیا اور وہ لوگ اب چلتے چلتے جھرنے سے آگے نکل گئے تھے۔ نین زندگی 2 دن ہی جیو مگر زندہ دلی سے، پھر اس کی جگہ 2 سال گزار دیں یا 2 صدیاں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کی بات ایک پیلا پھول نکال کر جان کو دیا تھا۔ اچھا چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ نین نے ایک آخری پینگی رنگ کا پھول جان کے ہاتھ میں پکڑایا اور واپس مڑ گئی۔ تم نے مجھے سارے رنگ کے پھول دے دیے پر ایک بھی سفید پھول کیوں نہیں دیا؟ جان محمد کے بولنے پر نین جو جھرنے کے پاس سے جانے لگی تھی 2 پل کو ٹھہر گئی۔ سفید رنگ تم خود ہو جان، ایسا سفید رنگ جو دوسرے رنگوں میں بدل تو سکتا ہے مگر خود کو بدلتا نہیں۔ اور نین وہاں سے چلی گئی۔ آج نین چلی گئی تھی اور جان محمد سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ جو دکھ وقت سے پہلے جان لے جائے وہ وقت آنے پر بہت زیادہ درد بھرے ہوتے ہیں، ان کی تکلیف یکدم آ جانے والے دکھوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بہت گہری رات تھی، ہر سو اندھیرا تھا اور بس آوازیں تھیں تو صرف گولیوں کی بمباری کی۔ وہ بارڈر کے پار جان چلا رہی تھی مگر کوئی آواز پلٹ کر جواب میں نہ آئی۔ پھر یکدم خاموشی ہوئی، طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی، اور فضا میں چلتی اس گولی کی گونج اس نے سرحد پار سے سنی تھی۔ ایک وجود نیچے گرتے ہوئے اسے دور سے دکھا اور جب یکدم وہ چہرہ سامنے آیا تو وہ ہوش نہ سنبھال پائی۔ وہ آتش فشاں کی چنگاریاں جو سامنے کے منظر پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور جو چہرہ اس نے دیکھا تھا، خون سے لت پت وجود، وہ جان کر کے چلائی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں پایا۔ اس کا ایک ہاتھ ہوا میں محلق تھا جبکہ نظر اپنے کپڑوں پر اور آس پاس کی دیگر چیزوں پر گئی تو اس کے ذہن نے باور کروایا کہ وہ سو رہی تھی اور یہ ایک خواب تھا۔
جان وہ سب اس نے خود سے کہا تھا۔ بال جو کھلے ہوئے تھے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے جکڑے تھے اور پھر سر گھٹنوں میں جھکا گئی تھی۔ کیا وہ جان محمد کو لے کر فوبیا ہو گئی تھی؟ کیا اسے شہادت کے لفظ سے فوبیا ہو گیا تھا؟ یا کیا وہ دیوانی ہو رہی تھی، جان محمد کی دیوانی؟ وادی برگل میں تقریباً رات اتر چکی تھی، ہوائیں تیزی سے چل رہی تھیں، اتنی تیز کہ موسم سرد ہو چکا تھا۔ پرندوں کی چہچہاٹ بھی اس سرد ہواؤں میں کہیں چرا لی تھی۔ ایسے میں وہ کمرے میں کھڑی تیزی سے اپنی چیزیں تیار کر رہا تھا۔ ہاتھوں میں پھرتی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جان تم نے کہا تھا تم پہلے میرے ساتھ گھر چلو گے، اس کے بعد کوئی اور کام؟ نین نے اس کے ہاتھ سے نیم پلیٹ دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی وردی میں لگانے جا رہا تھا۔ نین تم جانتی ہو وطن کو میری ضرورت ہے اور پھر مشکل وقت میں اس طرح سے میں رک نہیں سکتا۔ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اس نے نین کے ہاتھ سے نیم کی پلیٹ واپس لے کر شرٹ میں لگائی۔ تم جا رہے ہو؟ یہ جملہ بولتے ہوئے ہی نین کا دل ڈوب رہا تھا، آواز نے جیسے سانس چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں تو جانے کے لیے ہی آیا تھا نین، میں چاہتا ہوں بس ایک بار تو اپنا فرض پورا کر سکوں، بس ایک موقع تو ملے جو قرض ادا کر سکوں۔ وطن کا قرض ہے مجھ پر، تم سے بہتر کون جانتا ہے نین؟ بات کے آخر میں اس نے نین کو دیکھا تھا جس کا چہرہ نہ جانے کیوں بھیگنا شروع ہو گیا تھا۔ جان محمد نے سائیڈ پر رکھا اپنا وردی کے ساتھ کا کیپ ہاتھ میں اٹھایا تھا اور پھر نین کے سر پر رکھا تھا۔ بچپن میں تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ جب میرے پاس یہ کیپ آ جائے میرا اپنا تو ایک بار تمہیں ضرور پہناؤں۔ دیکھو آج یہ بھی کر دیا۔ میں نے بہت کچھ کہا تھا جان، نین نے ہلکی آواز میں کہا۔ ہاں ہم دوست ہیں تو کہہ تو رہا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ نین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر جلتا کوئلہ رکھ دیا ہو، جس بات کے پیچھے وہ بچپن سے پڑی تھی آج سننے میں اسے تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ اور جان جو بچپن سے صرف دل سے نکلی بات کرتا تھا، کیا آج وہ کچھ چھپانے لگا تھا؟ جان محمد نے چہرہ گھما لیا تھا اور پھر سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا تھا۔ تو کیا وہ نظریں چرا رہا تھا؟ جان محمد بڑا ہو گیا تھا یا وہ کم عقل بننا چاہتا تھا؟ جان کیا صرف دوست، جس انسان سے ساری زندگی بے دھڑک ہر بات کہتی تھی، آج یہ بات کہتے ہوئے وہ ہچکچائی تھی؟ کیا ایسا وقت بھی آتا ہے جب رشتوں کے بیچ ہچکچاہٹ جنم لیتی ہے؟ جان محمد نے بھی تو اس سے کچھ چھپایا تھا، مگر وہ پوچھے گی، ضرور پوچھے گی۔ بچپن سے تمہارے سوال و جواب ختم نہیں ہو رہے، جان محمد نے بیگ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی تو شوق ہے، اب بتاؤ۔ نین نے اب تک اس کا کیپ نہیں اتارا تھا۔ جان محمد نے اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ ہر کام، ہر بات کا ایک مقرر اور خاص وقت ہے، اس وقت سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے نین، ہر بات کہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا وہ ضبط کر رہا تھا؟ نین نے سانس کھینچتے ہوئے چہرہ جھٹکا۔ کچھ باتیں دل میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، نین نے آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، جس پر جان ہلکا سا مسکرا دیا۔ وقت بھاگتا جا رہا تھا، ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا، دل تھم سا گیا تھا میرا اور وہ دور جاتا جا رہا تھا۔ میں مسکرا دی دیکھ کر اب اور کوئی چارہ نہ رہا تھا جان، وہ جو اب اپنی وردی میں ملبوس تھا اور دروازہ عبور کرنے کے دہانے پر تھا، پر پیچھے سے آتی نین کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ واپس کب آؤ گے جان؟ بہت سادہ سے انداز میں نین نے سوال کیا تھا، چہرے پر کوئی نئے تاثرات بھی نہ تھے۔ نین چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک بات یاد رکھنا جان محمد، نین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے پاس آ کر بول رہا تھا اور بات کے آخر میں وہ دونوں مسکرا دیے۔ تم میرے لیے سب سے زیادہ خاص ہو، نین نے جان کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور جان تو بچپن سے کہتا ہے کہ نین جان محمد کو بہت عزیز ہے اور اپنا خیال رکھنا، جلد ملیں گے۔ آخر میں جان محمد نے نینا کے سر پر رکھا اس کا کیپ ٹھیک کیا تھا، جس پر وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تم بھی خیال رکھنا، اور نین نے کہتے ہوئے پہلے اپنے سر سے کیپ اتار کر جان کو پہنایا اور پھر ہاتھ تک لے جا کر سلوٹ کیا، جس پر جان محمد جی بھر کر مسکرائے۔ شاید اس کی مسکراہٹ سے جان کے دل سے بھی بوجھ اتر گیا تھا۔ کیا سچ میں سب ٹھیک ہے؟ کیا زندگی یو ٹرن نہیں لے گی؟ یا وہ دونوں پھر ملیں گے یا نہ؟ وہ جا سکتا ہے یا نہیں، اور وہ اسے جانے دے سکتی ہے یا نہیں؟ پروجاہت میں نے دیکھے ہیں بہت، پر اس وردی کی بات الگ ہے۔
وہ نکل چکا تھا وطن کی خاطر شاید قربان ہونے، وہ چھوڑ گیا تھا بہت سی یادیں، وہ بنا کے گیا تھا بہت سی یادیں، وہ اس کے انتظار میں بیٹھنے جا رہی تھی کہ وہ آس لگانے جا رہی تھی۔ اسے روزانہ تو رات میں ہی ہونا تھا، مگر وہ پھر ایک رات اور یہاں گزارنا چاہتی تھی، اکیلے تنہا۔ اس کا کلاش سے ہمیشہ والا ڈر بھی کہیں جا سویا تھا۔ رات کے 3:15 بج رہے تھے اور وہ اس کے جانے کے بعد سے ہی اس کی خیر کی دعا گو تھی، ایک پل بھی نہ چین سے بیٹھ پائی تھی۔ سارا وقت اس نے عشاء کی نماز سے لے کر تہجد اور پھر نہ جانے کتنے نوافل پڑھتے پڑھتے گزار دیا تھا۔ ایک وہی تو ہے جو اس کی سن سکتا ہے، ایک رب سے مانگی ہوئی دعا ہی تو ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اوپر سے ٹہلتے ہوئے اب وہ نیچے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ جان محمد کے بغیر تو یہ خوبصورت گھر بھی ویران لگتا تھا۔ اس نے آتش دان جلانے کے بعد وہیں پاس میں رکھا ٹی وی چلایا اور ابھی وہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ اسکرین پر چلتی ہوئی خبر اس کے پیر جم سے گئے تھے۔ جان محمد ہمیشہ ایک نیوز چینل لگا کر ٹی وی بند کرتا تھا، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اس وقت بھی نیوز چینل لگا تھا مگر یہ خبر پاکستان کی سرحد پر رات کے طریقے میں حملہ، بہت سے فوجی ہلاکت، زخمی، جبکہ لاتعداد شہادتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ نین کو لگا کسی نے وقت روک دیا ہے اور اس کے کانوں میں کوئی گرم لاوا ڈال دیا ہو۔ اس کا اگلا سانس آنا بند ہو گیا تھا، دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ نہیں، اس کے جان محمد کو کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی دعائیں رائیگاں نہیں جا سکتی، وہ جان محمد کو نہیں کھو سکتی، وہ نہیں جی سکتی اس درد کے ساتھ پوری زندگی۔ وہ سب کی طرح بہادر نہیں ہے، وہ نہیں ہے بہادر، اس سے نہیں ہوتے غم برداشت۔ وہ سر نفی میں ہلاتے اس نے پیر اٹھائے اور نہ جانے کیوں مگر باہر کو بھاگی تھی، ننگے پاؤں وہ جھرنے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ سر سے دوپٹہ سرکتے ہوئے کندھے پر آ گیا تھا اور وہ بال کھلتے ہوئے کمر تک آنے لگے تھے۔ تیز ہواؤں نے اڑنا شروع کر دیا تھا، چاندنی ہنسو پھیلی تھی، پر جو ہوائیں چل رہی تھیں اسے گمان ہوا کہ اگر اس نے ذرا سا خود کو گرایا تو وہ اڑتی چلی جائے گی۔ بہتے جھرنے کا پانی ہواؤں کی زد سے اس کے چہرے پر اڑتے ہوئے آ رہا تھا اور پھر اچانک چاندنی سے چمکتے اور بہتے ہوئے پانی میں سے عکس نظر آیا، دھندلا سا عکس۔ اس کا چشمہ بھی اس کے پاس نہ تھا پر وہ اس عکس کو خوب پہچان گئی تھی۔ جان محمد دل سے صرف ایک آواز نکلتے ہوئے اس کی سماعتوں میں گونجی تھی، تم واپس آ گئے جان۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس عکس کو چھونا چاہا مگر خود کو آبشار سے دور کھڑا پایا۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بھلا جان محمد نین کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ اس عکس سے 2 قدم آگے آتے ہوئے محسوس ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں بغور یہ بات سنی تھی، پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی جبکہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ چلتے ہوئے پانی میں آ چکی ہے، برغول کی جھیل کا پانی جو ٹھنڈا برف تھا۔ میں تو دعا کرتی ہوں جان میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، تم تو بہادر ہو نا، پر نین سے یہ جدائی اور درد برداشت نہیں ہوتا، میں اس طرح نہیں جی سکتی۔ اور وہ بولتے ہوئے یکدم چپ ہوئی تھی اور وہ عکس اب وہاں نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پر بے سود جان کہیں نہیں تھا۔ اسے آنسوؤں سے لرزیز آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑ کر کہیں اس کو دیکھنے میں مسئلہ ہے، پر نہیں، وہ وہاں نہیں تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، وہ جان محمد کے چترال میں تنہا کھڑی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر جانے کے بعد وہ سرد موسم سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کے پیر ہلکے نیلے پڑ چکے تھے، برف جیسی ٹھنڈی پانی میں وہ کب سے ننگے پاؤں کھڑی تھی، سرد ہواؤں سے پورا جسم بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جب وہ اندر گئی تو آتش دان جو کب سے جل جل کر گھر کو گرم کر چکا تھا، نین کو قدم رکھتے ہی وہاں راحت ملی اور وہ سامنے رکھے صوفے پر کسی بے جان موجود کی طرح گر گئی۔ نظر جب پاس میں رکھی جان محمد کی شال پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور شال اٹھا کے اس نے اپنے اوپر رکھ لی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس شال پر گر کر جذب ہو گئے تھے، روتے روتے وہ کب کی سو گئی تھی، پر فجر پر آنکھ کھلتے ہی اس نے پھر نماز کو پکڑ لیا تھا۔ جب دل بھر کر سجدے کر لیے تو وہ اوپر چلی آئی اور نظر جب جان محمد کے لیے بنائی اپنی پینٹنگ پر پڑی تو وہ ماضی میں جا گری تھی جب نور حویلی کے باغ میں لگے جھولے کی بیلیں گنی تھیں اور نین جان ہمیشہ کی طرح وہیں پر بیٹھے تھے۔ نین مگن تھی رنگ بھرنے میں اور جان محمد ہمیشہ کی طرح اسے دیکھنے میں۔ تم ہمیشہ مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ کبھی پینٹنگ بھی دیکھ لیا کرو، اور ویسے بھی تمہارے لیے بنا رہی ہوں۔ نین نے بغور پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے جان سے کہا۔
नैन तो जान मोहम्मद के लिए सबसे बढ़कर है, तो भला पेंटिंग को देखने में क्या रखा है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का बातें बड़ी दिलफरेब करता था, जो नैन को ज़्यादा समझ ना आती पर पसंद बहुत आती। तुम बहुत अच्छे हो जान, सिर्फ नैन के लिए, वरना मुझे ये दुनिया ज़्यादा पसंद नहीं। और वो दोनों हंस दिए। हंसी के साथ नैन का माजी भी आंखों के पर्दों से ओझल हो गया था और अब कमरे में फ़ोन की रंग ज़ोरों शोर से चिंगार रही थी। इसने मेज़ पर रखा फ़ोन उठाया, जो दिलावर साहब का था। नैन, तुम आई क्यों नहीं अभी तक? घर में सब ही परेशान हैं। बेटा तुम वहाँ अब अकेली ना रुको। दिलावर साहब ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू किया। जान की कोई खबर बाबा? इसने सवाल कर डाला था, जो बहुत ज़्यादा वज़नी था। अभी तक तो कोई राब्ता नहीं है। नैन का दिल डूब कर उभरा था। मैं रात के फ्लाइट से टेक ऑफ कर लूँगी बाबा, खुदा हाफिज़। और कॉल काट दी गई। रात की तारीखी रात की तारीखी वादी बरगोल में हंसू छा चुकी थी। पूरे दिन में भी इसकी दुआएं मांगने का अमल ख़त्म ना हुआ था, मगर फिर ईशा की नमाज अदा करके वो अब बैग हाथ में ली से लकड़ी के घर के बाहर खड़ी थी। एक आंसू लड़कर गाल से फिसलता चला गया। वो अब और यहाँ नहीं रुक सकती थी। क्या मालूम था कि वो यादों के जालों में खोकर कहीं पागल ना हो जाए। गाड़ी में बैठते इसने रेस दी थी और फिर गाड़ी सड़क पर चलती गई थी। अंधेरी रात में सड़क पर सिर्फ इसकी गाड़ी की ही रोशनी थी। इसको तो ड्राइविंग करनी आती ही नहीं थी, मगर फिर भी वो चलाती गई, हत्ता कि वो कैलाश की पहाड़ी सिलसिले पर पहुंच गई। माजी की यादें बार बार आंखों के सामने आ जाती और फिर आंख से निकलते आंसू इन यादों को धो देते। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए वो चलाई जा रही थी। जब फोन रिंग हुआ, इसने स्पीकर पर कर दिया। तुम आ रही हो ना नैन? बेटा बात जल्दी आ जाओ, जान की कोई खबर नहीं, वो लापता है। और इसका दिमाग एक पल के लिए रुक चुका था, मगर फिर दिलावर साहब के पुकारने से इसे होश दिलाया। मैं आ रही हूँ बाबा, मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आ रही हूँ। उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी थी, जो दिलावर साहब ने महसूस कर लिया था, और वो बार बार इसे गाड़ी चलाने रोकने का कह रहे थे, पर वो कुछ सुन नहीं रही थी। बस यही बोलती जा रही थी, मैं आ रही हूँ बाबा, मैं आ रही हूँ, जान को कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढ लूँगी, मैं आ रही हूँ। वो बिल्कुल बेगानी हो चुकी थी और एक ही रट लगाई हुई थी। और फिर वो हुआ जिसका किसी को गुमान न था। एक दिल दहलाने वाली आवाज़ आई, कार क्रश जैसी आवाज़, और कॉल कट गई। राब्ते ख़त्म हो गए। सब सुनसान हो गया। दिलावर साहब के हाथ से फ़ोन गिरकर टूट गया। नूर हवेली का बाग अंधेरों में डूब गया। जान मोहम्मद का बनाया हुआ झूला, जिस पर नैन और परिंदे बैठा करते थे, एक लाश सा लगने लगा। सब खत्म हो गया, और वो दुख बहुत अज़ियतनाक होता है जिसका गुमान ना हो। 10 साल बाद शहर कायद, नूर हवेली का बाग। वो झूले पर बैठा किसी सोच में गुम था। सूरज की किरणें बालों पर जब पड़ती तो हमेशा की तरह वो सुनहरी लगते। आंखों में चमक ना थी, पर चेहरे पर पुरकशिश बेइंतहा थी। और वो दाढ़ी, जो अब शख्सियत में एक रौब का बायस थी, एक हसीन शख्स कहलाता था वो। जब पीछे से किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया और वो मुस्कुराने लगा। तुम फिर आ गई मुझे परेशान करने, सामने तो आओ नैन, ये क्या खेल है? और इसे अपने पीछे से खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई दी, जिससे जान मोहम्मद की मुस्कुराहट और गहरी हुई। एक बार सामने आ जाओ नैन, ऐसे तंग करना अच्छा नहीं होता। इसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर खोल ना पाया। तुम तो बहुत बहादुर हो ना जान, दे जाओ, देखो तुम्हारा वतन पुकार रहा है। नैन की आवाज़ इसे कहीं दूर से आती सुनाई दी थी। गाजी साहब कहाँ खोए हुए हैं? और वो आंखें तब खोल पाया जब इसके ऑफिसर की आवाज़ इसके कानों में पड़ी, और ख़ुद को फिर एक ऑफिस में पाया। मुस्कुराहट अब तलख भरी हो गई थी। आखिर क्यों नैन बहादुर ना बनी? आखिर क्यों अगले मिशन के लिए तैयार है ना कमांडर जान मोहम्मद? ऑफिसर की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। आंखों में एक चमक उभरी, हर बार की तरह। और ये कहते ही वो उठ खड़ा हुआ था कि हर बार की तरह वतन के लिए कुर्बान होना इसने फ़र्ज समझा था। जाते हुए जब इसने पलट कर देखा तो इसे नैन का अक्स दिखाई दिया था, जो कोने पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। और फिर वो मुस्कुराते हुए निकल गया, वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, शहीद होने के लिए। वो इश्क ही क्या जिसमें कुर्बानी ना हो, वो ख्वाहिश ही क्या जिसमें फ़ानी ना हो। तो कैसा लगा आपको ये नावल? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। जो भी नावल शुरू करती हूँ उसके लास्ट में थोड़ा सा सैड हो जाता है। आजकल ये सैड ही नावल क्यों मुझे मिल रहे हैं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट नावल सैड ना हो। लेकिन कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। खैर, नैन को मरना नहीं चाहिए था, राइटर ने थोड़ा सा जुल्म कर दिया कि नैन को मार दिया। अगर वो ज़िंदा रहती तो कहानी और भी बहुत अच्छी हो जाती।
تو امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلا کوئی ہیپی سا ناول لے کر میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔